सुभान अल्लाह, मरहबा मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मदनी चैनल के सिलसिले आलम तेरा परवाना, अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में हम सब मौजूद हैं। आप सबको भी मरहबा कहते हैं। आज हमारे इस सिलसिले का यानी इस टॉपिक से मुताल्लिक ये पहला सिलसिला है। आलम तेरा परवाना में हम क्या क्या सुनेंगे, क्या देखेंगे और क्या इस सिलसिले में होगा, ये सब कुछ आपको बताना है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारा ये सिलसिला इस हवाले से इस नौइयत का अनोखा सिलसिला होगा कि इसमें मुख्तलिफ ज़बानों में इंशाअल्लाह मुबल्लिगीन दावत इस्लामी मदनी फूल हमें अता फरमाएंगे। जी हाँ, हमारे साथ इंशाअल्लाह रोज़ाना ही जब भी ये सिलसिला होगा इंशाअल्लाह उर्दू के साथ साथ पंजाबी बोलने वाले मुबल्लिग दावत इस्लामी, अल्लाह ने चाहा सराइकी बोलने वाले मुबल्लिग दावत इस्लामी भी होंगे, पश्तो बोलने वाले मुबल्लिग दावत इस्लामी भी होंगे और सिंधी बोलने वाले मुबल्लिग दावत इस्लामी भी होंगे। मेमनी ज़बान में इंशाअल्लाह मुबल्लिग दावत इस्लामी भी हमारे साथ होंगे और वक्तन फ़वक्तन हम इंशाअल्लाह इंटरनेशनल लैंग्वेजेस भी अपने सिलसिले में शामिल करेंगे। इंग्लिश ज़बान को भी हम अपने सिलसिले में शामिल करेंगे और फिर जैसे मौका मिला हम अरबी और दीगर हमारे मुबल्लिगीन हमें ज्वाइन करते रहेंगे। तो इस सिलसिले में जहाँ आप मुख्तलिफ ज़बानों में मदनी फूल हासिल करेंगे, वहाँ आप हमें मुख्तलिफ ज़बानों में कॉल भी कर सकते हैं। जी हाँ, आज हम आपको ये भी फैसिलिटी दे रहे हैं, ये भी मौका दे रहे हैं कि आप जहाँ कहीं दुनिया में हैं आप हमें मुख्तलिफ ज़बानों में इस सिलसिले से मुताल्लिक कॉल कर सकते हैं। जी हाँ, तुसी सानू पंजाबी विच भी कॉल कर सकते हो, तो तव्हां असांखे सिंधी ज़बान विच भी सिंधी ज़बान नाल भी गाल करी सघो था, कॉल करी सघो था। ऐं असांखे मेमनी ज़बान में भी कॉल करी सघो था। वेरेवर यू आर इन द वर्ल्ड यू कैन टॉक विद अस ऑन इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो। तासो मुंगला पख्तो के टेलीफोन कॉलेज है। जी हाँ, हमारे पास हर ज़बान में मुबल्लिग दावत इस्लामी मौजूद हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। यकीनन मैं इन ज़बानों में सब में जवाब नहीं दूंगा, हमारे मुबल्लिगीन दावत इस्लामी हैं। थोड़ा थोड़ा इनसे मैंने ये कुछ जुमले सीखे थे कि चलें दिल जोई की नीयत कर लूँ। यहाँ उन बहुत सारे नाजरीन की दिल जोई भी होगी जो मुख्तलिफ ज़बानों वाले हैं। लेकिन अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा, ठीक है कॉल तो कर लेंगे मगर इस सिलसिले में होगा क्या? वैसे तो आप नाम से भी पहचान गए होंगे कि बात किसकी होनी है, तस्किरा किसका होना है। इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान बड़ी प्यारी बात लिखते हैं अपने अशार में। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम धाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान। मेरे आका अलैहिस्सलाम का तस्करा खैर होगा, वो तस्करा होगा कि जिसके लिए ना तो हमारे पास अल्फाज है ना हमारी ज़बानें इस काबिल, बस हाज़री लगाने के लिए सना खानों में नाम लिखाने के लिए ये सिलसिला करते चले जाएंगे। और वाकई मेरे आका की शान वो है कि तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है, ए जलवाए जानाना। मेरे मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों, इन सिलसिलों में हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ मौज़ूआत को लेकर आएँ। आज और इंशाअल्लाह कल का जो सिलसिला होगा, ये भी बताता चलूँ कि ये सिलसिला हफ्ते में 2 दिन हुआ करेगा। एक तो आज जैसे हफ्ते की रात 1 बजे हो रहा है, हर हफ्ते की रात मदनी बड़ी ताख़ीर है पाकिस्तान वालों के लिए और हिंद वालों के लिए बड़ी देर हो जाएगी। तो याद रहे ये सिलसिला स्पेशली ख़ास तौर पर बैरून मुल्क के नाजरीन, उन ममालिक के नाजरीन के लिए है जहां अभी इस वक्त दिन का वक्त है या शाम का वक्त है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश के नाजरीन अगर हमारे साथ शामिल हों मरहबा, वरना ये सिलसिला जब रिपीट होगा गालिबन वो टाइम आपको बता दिया जाएगा, तो उसमें फिर आप हमें ज्वाइन कर सकेंगे। लेकिन पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश वालों के लिए बिलखुसूस इंशाअल्लाह कल रात को बाद नमाज इशा गालिबन 9:30 बजे इतवार को भी लाइव होगा। तो ये 2 दिन हफ्ते में सिलसिला होगा। और शुरू के सिलसिलों में हम आपको क्या बताने जा रहे हैं? जी हाँ, नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात वो मुबारक ज़ात है जिसका तस्करा कहा नहीं है, मगर कुरान मजीद फुरकान हमीद जो रब का कलाम है उस कलाम पाक में जा बजा मेरे आका अलैहिस्सलाम की मुबारक शान बयान की गई है। आज और कल के सिलसिले में बिलखुसूस हम इंशाअल्लाह उन आयात कुरानी के बारे में सुनेंगे जिन आयतों में सुभान अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम की गोया नात बयान की गई है, मेरे आका की मुबारक शान बयान की गई है। और फिर इंशाअल्लाह हम कुछ अहादीस अगले सिलसिलों में सुनेंगे कि जिन अहादीस में सुभान अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम का तस्करा खैर है। और रोज़ाना ही यानी जब जब ये सिलसिला होगा हमारे 2 सेगमेंट्स भी, 2 मजीद इसमें यूँ समझ लीजिए कि मुख्तसर सिलसिले शामिल हुआ करेंगे और वो सेगमेंट्स होंगे जिनका नाम होगा सुन्नत रसूलुल्लाह की। इंशाअल्लाह हर सिलसिले में हमारे कुछ मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाले इस्लामी भाई हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक मुबारक सुन्नत सिखाएंगे और एक सेगमेंट हुआ करेगा जिसका नाम होगा हुस्नो जमाल मुस्तफ़ा। जी हाँ, उसमें इंशाअल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक जिस्म अथर
جی ہاں، جس آقا کا کلمہ پڑھا ہے، جس آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم سب محبت کرتے ہیں، اس سلسلے میں ہم سیکھیں گے حسن و جمال کیسا تھا، میرے آقا دکھتے کیسے تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اعضاء کیسے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کے بارے میں ایک مختلف بولی بولنے والے اسلامی بھائی انشاءاللہ اس زبان میں ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک سراپے کے بارے میں بتائیں گے۔ تو بہت کچھ انشاءاللہ ان سلسلوں میں آپ سیکھیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں عشق رسول کی شمع آپ کے دل میں مزید فروزاں ہو جائے، مزید یاد رسول میں اشک بہنے والی ہماری کیفیت بن جائے، کیونکہ ان سلسلوں میں ہم نعتیں بھی سنیں گے، مختلف نعت خواں ہمارے ساتھ ہوا کریں گے۔ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اپنی مختلف زبانوں میں کال کیجئے، ہمارے سلسلے سے متعلق کچھ بات کرنی چاہتے ہیں وہ کیجئے، اور ہمارے نعت خواں اسلامی بھائیوں سے آپ کوئی حمد، کوئی مناجات، کوئی نعت سننا چاہتے ہیں اس پر بھی کال کیجئے، قرآن پاک کی کچھ تلاوت سننا چاہتے ہیں، کچھ قرآن پاک کی صورتوں کے بارے میں سننا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ وہ صورتیں بھی ہم کوشش کریں گے آپ کو ان سلسلوں میں سنائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے، اسکرین پر نمبرز آپ دیکھ رہے ہوں گے، ٹیلی فون نمبرز بھی ہیں، واٹس ایپ نمبر بھی ہے، آپ دنیا میں جہاں کہیں ہیں ہم سے اس سلسلے میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ آئیے اب اچھا آپ ہمیں کالز بھی، آڈیو کال بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے ویڈیو کالز بھی بھیج سکتے ہیں، تو بہت کچھ ہے ہمارے ناظرین کے لیے۔ wherever you are in the world be with us till the end of سلسلہ۔ اچھی نیتیں بھی آئیے کر لیتے ہیں، پہلا سلسلہ ہے، ہم دعا بھی کرتے ہیں رب کریم سے ہمیں اخلاص کے ساتھ اس سلسلے کو آگے لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سلسلے کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے، اللہ کی رضا کے لیے سلسلہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ یہ سلسلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان جس انداز سے کوشش کریں ہم بیان کرنے کی، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں اچھی باتیں کرنے کی، غلطی سے بچ کر یہ سلسلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ناظرین ہیں وہ بھی اچھی نیتیں کر لیں کہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں ہوگا یقیناً رحمتوں کا نزول ہوگا، رحمتوں کی بارش میں نہانا چاہتے ہیں، اپنے معمولات سے فارغ ہو کر توجہ کے ساتھ اس سلسلے میں شامل رہیے، ہو سکے ہمارے سلسلے کے لیے ایک الگ سے ڈائری بنا لیجئے، کیونکہ ہر سلسلے میں آپ بہت کچھ نیا سنیں گے، اور اگر اسے لکھتے جائیں گے، ان مدنی پھولوں کو رائٹ ڈاؤن کرتے جائیں گے، جیسے جیسے سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا آپ کے پاس عالم تیرا پروانہ اس سلسلے کے حوالے سے بہت سارے مدنی پھول جمع ہوتے چلے جائیں گے۔ وقت ہوا ہے تلاوت قرآن مجید کا۔ تلاوت قرآن مجید میں بھی ہم انہی آیات کو سنیں گے۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کس خوبصورت انداز میں ہے، پھر آگے جا کر سلسلے میں اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی آپ نے سننا ہے۔ آئیے شامل کرتے ہیں تلاوت قرآن مجید۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے ہمارے ناظرین حاضرین سب نیت کر لیں کہ اللہ کی رضا کے لیے سلسلے میں شرکت کریں گے، تلاوت قرآن شریف سنیں گے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا پانے کے لیے، ثواب کمانے کے لیے تلاوت قرآن پاک ادب کے ساتھ کروں گا۔ آپ بھی ادب و توجہ کے ساتھ سننے کی نیت فرما لیں، ہو سکے تو روتے ہوئے سنیں گے تو انشاءاللہ مزید برکتیں ملیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدير۔ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم واللہ بما تعملون بصیر۔ لہ ملک السماوات والارض
لہو ملک السماوات والارض وإلى الله ترجع الأمور صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عالم تیرا پروانہ جاری ہے۔ آپ جہاں کہیں ہیں ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ آج ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک شان، مبارک تذکرہ خیر سننا ہے رب عز و جل کے مبارک کلام کے ذریعے۔ جی ہاں، آیات قرآنی ہوں گی اور شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان ہوگی۔ جھومتے جائیے، گویا آج آپ کو بار بار تلاوت قرآن، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر بھی سننے کا موقع ملے گا۔ اور یہ ترجمہ، یہ تفسیر اور یہ قرآن کی جو باتیں ہوں گی، دراصل یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت ہوگی۔ جی ہاں، بہت خوبصورت باتیں ہیں، ہمارے ساتھ آپ نے رہنا ہے۔ یہاں میں یہ بتاتا چلوں، آج ہمارا یہ منچ ہو سکتا ہے کئی اسلامی بھائیوں کے لیے کچھ عجیب سا منظر پیش کیے ہوئے ہو کہ یہ دنیا کا نقشہ بھی ہے، کچھ جو ہے وہ گلیکسیز بھی دکھائی گئی ہیں، ہمارے پیچھے آپ کو کچھ مزارات اولیاء کے مناظر بھی دکھا رہے ہیں۔ یہ سب کس چیز کی جو ہے وہ رونمائی ہے، یہ سب کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ اور بیچ میں پھر یہ گنبد خضرا کا بڑا خوبصورت سا ماڈل ہے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اشارہ ہے کہ تو شم رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ کون ہے جو میرے آقا کا دیوانہ نہیں؟ اور میں سچ بتاؤں، اس سلسلے میں آگے جا کر ہم نے انشاءاللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جانور کتنا پیار کرتے یہ بھی سننا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے درخت، جی ہاں، شجر کتنا پیار کرتے ہم وہ بھی سنیں گے۔ سلسلہ جیسے جیسے اس کی اقساط آگے بڑھتی جائیں گی، یہ سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا، اگلے سلسلوں میں آپ یہ بھی سنیں گے کہ میرے آقا سے پتھر، پہاڑ وہ کتنا پیار کرتے۔ بہت کچھ ہم نے سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور ہر سلسلے کے آخر میں یہ بھی چیک کرنا ہے کہ سبھی پروانے ہیں، سبھی دیوانے ہیں، میرا اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کنیکشن کیسا ہے، میری محبت کہاں تک پہنچی، کہیں زبانی دعویٰ تو نہیں، عشق بھری باتیں ہوں گی، محبتوں کا تذکرہ ہوگا، اور آپ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آج ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی اور ہمارے نعت خواں عارف بھائی موجود ہیں، اور ہم چاہیں گے سلسلے کی پہلی نعت ہے تو انشاءاللہ وہی کلام سنتے ہیں۔ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا مبارک کلام، تو شم رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا انشاءاللہ۔ آپ بھی نیت کیجیے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کیے، دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ہم نعت شریف بھی سنتے رہیں گے، اور ممکن ہوا تو شہزادہ عطار ابو ہلال
ماشاءاللہ ہمارے حاجی بلال رضا اتاری آج ملاقات فرما رہے ہیں، عام ملاقات ہے، عشاقوں کی لائن لگی ہوئی ہے اور بڑی برکتیں حاصل کی جا رہی ہے۔ اگر ممکن ہوا ہماری مدنی چینل کی مجلس سے گزارش ہے، ماشاءاللہ مناظر دیکھ رہے ہیں اور عاشقان رسول اس وقت رات کا آپ دیکھ لیں کیا وقت ہو رہا ہے اور لائن میں لگ کر شہزادہ اتار سے دعائیں لے رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، نعت بھی سنتے رہیے اور یہ مناظر بھی دیکھتے رہیں گے۔ تو شم میری رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شم میری رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، پروانہ، عالم تیرا پروانہ، پروانہ، عالم تیرا پروانہ، عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بنے میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، پیمانہ، ہر دل بنے میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، عالم تیرا پروانہ، عالم تیرا پروانہ، پروانہ، عالم تیرا پروانہ، عالم تیرا پروانہ، عالم تیرا پروانہ، میرے آقا، عالم تیرا پروانہ، اور کھاتے گے تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، میرے آقا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے
دانا ہے تیرا دانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماغ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، عالم تیرا پروانہ، عالم تیرا پروانہ، اور گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب، چھوٹے نہ الہی اب، سنگے در جانا، چھوٹے نہ الہی اب، سنگے در جانا، عالم تیرا پروانہ میرے آقا، عالم تیرا پروانہ، عالم تیرا پروانہ، اور آباد اسے کر دے ویراں دل آسی، جلوے تیرے بس جائیں میرے آقا، جلوے تیرے بس جائیں میرے آقا، جلوے تیرے بس جائیں میرے آقا، جلوے تیرے بس جائیں، آباد ہو ویرانہ، جلوے تیرے بس جائیں، آباد ہو ویرانہ، ورنہ ان آنکھوں کا مصرف ہی نہیں ہے، سرکار تمہارا رخ ہے زیبا نظر آئے، جلوے تیرے بس جائیں میرے آقا، جلوے تیرے بس جائیں، آباد ہو ویرانہ، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار، آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار، آنکھوں میں نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے، کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں، اور انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، یہ آنکھیں، یہ آنکھیں، کہ دیکھنے
کی ہے ساری بہار، آنکھوں میں جلوے تیرے بس جائے میرے آقا، جلوے تیرے بس جائے، آباد ہو ویرانہ عالم تیرا پروانہ، عالم تیرا پروانہ، اور سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، تا حشر رہے روشن میرے آقا، تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ، تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ، عالم تیرا پروانہ، عالم تیرا پروانہ، پروانہ عالم تیرا پروانہ، عالم تیرا پروانہ، چاند شب پیڑ پودے جانور سجدہ کرے، بارک اللہ مر جائے، عالم یہی سرکار ہے، عالم تیرا پروانہ، عالم تیرا پروانہ، عالم تیرا پروانہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو شم رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ جی میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ملٹی لینگویج یہ سلسلہ ہے، مختلف زبانوں میں انشاءاللہ اس سلسلے کو لے کر آگے چلیں گے، اور آپ بھی ہمیں مختلف زبانوں میں کال کر سکتے ہیں۔ آج ہم نے کوشش کی ہے، ہمیں ایک بڑا پرابلم اس سلسلے کو کرنے میں یہ بھی آ رہا تھا کہ ہم یہاں تو وہ اسلامی بھائی موجود ہیں جو ایک ایک زبان یا دو زبان جانتے ہیں، مگر کالز تو مختلف زبانوں میں آئے گی، تو ہمیں ایک ایسے مبلغ دعوت اسلامی بھی مل گئے کہ ماشاءاللہ جن کو 10 زبانیں آتی ہیں، اور ہم نے ان کو کالز پہ بٹھایا ہوا ہے کہ وہ آپ کی کالز سنیں گے اور اس کے بعد ہم تک وہ کالز پہنچیں گی۔ امید ہے کالز آپ کی آ رہی ہوں گی، میسیجز آپ کے آ رہے ہوں گے، جیسے ہم تک پہنچیں گے انشاءاللہ ہم سلسلے میں شامل کریں گے۔ مختلف زبانوں کی بات چلی ہے، کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ یہ زبانیں آئیں کہاں سے، اسٹارٹ کیسے ہوا؟ سبحان اللہ، میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، علماء کرام نے تفاسیر میں یہ لکھا کہ سب سے اول لکھنے والے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، کہ آپ نے عربی، فارسی، عبرانی، یونانی، رومی، قبطی، بربری، اندلسی، ہندی اور چینی زبانیں مٹی پر لکھی، پھر ان سے یہ زبانیں ان کی اولاد میں منتقل ہوئیں۔ آپ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ سب سے پہلے خط یعنی قلم سے کس نے لکھا؟ سبحان اللہ، یاد رہے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے خط عربی میں لکھا، کیونکہ عرب آپ ہی کی نسل سے ہیں، لیکن جو یہ روایت میں آتا ہے اولو من خط بالقلم ادریس علیہ السلام، یعنی قلم سے سب سے پہلے لکھنے والے حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ تو سبحان اللہ، ان زبانوں کا علم، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنے علوم حاصل تھے، کتنی زبانیں معلوم تھی، سبحان اللہ۔ احادیث میں یہ مفہوم ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا، 700,000 لینگویجز۔ جی ہاں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیا تو بہت بعد میں ان زبانوں پر پہنچی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قریبی، جس کو یوں کہیں کہ ایک ایسی ہستی جن کو دنیا میں تخلیق کر کے بھیجا گیا، علوم عطا فرمائے۔ اور سبحان اللہ، اس آج کے سلسلے میں مزید آگے بھی جب سنیں گے کہ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم کا عالم یہ ہے،
تو جو آدم کے بھی آقا ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کے علوم کا عالم کیا ہوگا۔ ایک اور بڑی اہم بات لینگویجز کے حوالے سے، زبانوں کے حوالے سے، کیونکہ یاد رہے کہ تفسیر کبیر شریف میں ہے دنیا میں بولی جانے والی تمام زبانیں الہامی ہیں، یعنی گویا یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوئی، الہامی کے معنی یہ بنیں گے۔ اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس کا ادب ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے کہ انگریزی کی ادب کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ جی ہاں، ہر زبان کا ادب کرنا ہوگا۔ ادب سے مراد یہ، مثال کے طور پہ اگر کوئی لفظ انگریزی میں اللہ لکھ دے تو کیا معاذ اللہ اس کی آپ توہین کریں گے؟ اس کے اوپر پیر رکھ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں رکھ سکتے۔ یہاں تک کہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر کوئی توہین کی نیت سے معاذ اللہ اس پر پاؤں رکھ دے یا پٹخ دے تو کافر ہو جائے گا۔ بہرحال انگریزی ہو یا دنیا کی کوئی بھی زبان ہو، ہر حرف کا جو ہے ادب کرنا چاہیے۔ اسی طرح ظاہر ہے زمین پر کسی بھی زبان سے لکھنے سے اس کی بے ادبی یقینی ہے۔ آج کل ٹریفک کے محکمے کی جانب سے رہنمائی کے لیے سڑکوں پر تحریریں ہوتی ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ کاش صرف رنگ برنگے مگر سبز رنگ کے علاوہ، ماشاءاللہ اس سے بھی ہمیں نسبت ہے، برکت ہے اس کی، کیا بات ہے، پٹوں سے کام چلا لیا جائے، کوئی ڈیزائن اس طرح کی بنا لی جائے۔ اچھا، دروازوں پر جس کو پائدان کہتے ہیں، گھر کے باہر جو رکھے ہوتے ہیں، میٹ رکھے ہوتے ہیں، اس پہ ویلکم لکھا ہوا ہوتا ہے۔ بلکہ میں گھر میں گیا ساؤتھ افریقہ میں، ان کے گھر کے باہر میٹ رکھا تھا جس میں ان صاحب کا نام، اب میں نام لوں گا تو شاید شخصیت تک پہنچ جائیں گے، مثال کے طور پہ کوئی بھی اچھا نام ہوتا ہے، بڑے اچھے اچھے نام انبیاء کے نام پہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نسبت سے عبد الرحمن ہے، عبداللہ ہے، مثال دیتا ہوں عبداللہ۔ اب ویلکم ٹو عبداللہ's ہاؤس، اب یہ میٹ کے اوپر، پائدان کے اوپر لکھا ہوا۔ اب گھر میں جانے والا ہر شخص اس پائدان پر پاؤں رکھ کے جا رہا ہے۔ میں تو حیران ہو گیا کہ یہ کتنی بڑی بے ادبی ہے۔ تو اب عقل تھوڑی سی استعمال لگتا نہیں کرتے، یہ نہیں کہوں گا نہیں ہے۔ تو اب ویلکم میں بھی انگلش کے ورڈز ہیں نا، تو یہ ایسے پائدان، ایسے میٹ جو ہیں نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بچھانے کی دری ہو، چادر ہو، فوم کے گدیلوں کے استر ہیں، جو بیڈ شیٹس ہوتی ہیں، بعض اوقات ڈیکوریشن کا نام لکھا ہوتا ہے، کمپنی کا نام لکھا ہوتا ہے، یہاں تک کہ WC اور کموڈ کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اب یہ بھی الہامی اگر زبانیں ہیں اور ان کے حروف ہیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کہاں کہاں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پیر رکھنے سے، اس کے اوپر یوں سمجھیے کہ چلنے سے، اب یہ تو گندگی کی جگہ ہیں، یہاں بھی اگر لکھا ہوا ہوگا تو اس کا ہمیں جو ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اور فلور ٹائل کے نیچے بھی لکھائی ہوتی ہے، اینٹوں کے اوپر بھی لکھائی ہوتی ہے۔ اب فلور ٹائل تو زمین پہ بٹھائی جائیں گی، باتھ روم پہ بھی بچھائی جائیں گی۔ تو خدا را کاش ایسے لوگ ہمیں سن رہے ہوں کہ لکھائی کے حوالے سے، کیونکہ لینگویجز کی بات ہوئی ہے، دوبارہ عرض کرتا ہوں تمام زبانیں جو ہیں دنیا میں موجود ہیں وہ الہامی ہیں، ان کا ادب کرنا چاہیے، ان کے ورڈز کا ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، امید ہے کہ اس پر جو ہے وہ آپ احتیاط کریں گے۔ اور آج کے سلسلے کی ابتدا ہی میں لینگویجز کے بارے میں آپ نے کچھ سنا ہے، اور ہم بھی آج مختلف لینگویجز کو انشاءاللہ لے کر چلیں گے۔ تو اسی کی کہہ دو اس بیٹر وچ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو لینگویجز والا معاملہ ہے، لکھی ہوئی چیزیں، اس پر احتیاط کرنی چاہیے۔ جی واقعی اس دے وچ احتیاط کرنی چاہیے، اور آج کل ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦੀ ਬੇਹਤਿਆਤੀ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵञो ਜਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੌਰਾਹੇ ਤੇ ਵञो ਜਾਂ ਮੁxtਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਮਾਤ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਕਾਮਾਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਹਤਿਆਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਸਾ ਔਕਾਤ ਤੁਸੀਂ ਡਿਠਾ ਹੋਸੀ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਤ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਖਬਾਰਾਤ ਦੇ ਟੁਕੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੁਹੰਮਦ, ਅੱਲਾਹ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਿਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਿਮਾਤ ਹਨ। ਔਰ ਬਸਾ ਔਕਾਤ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ کہ اخبارات دے ہوتے، بلکہ اخبارات دے بالکل فرنٹ تے اگر تساں دیکھو تو کوئی نہ کوئی آیت لکھی ہو سی، حدیث لکھی ہو سی۔ تو اس وجہ تو اسے احتیاط کرنی چاہیے کہ کاغذات دے اتے غور کرو کہ یہ اللہ تعالیٰ دا نام ہے۔ اگر بالفرض ایک مثال ہے کہ تواڈے والد صاحب دا نام ہوئے تو کیا تساں پسند کرے سو کہ والد صاحب دا نام تواڈے پیر دے تلے آوے؟ بالکل نہ پسند کرے سو۔ بالکل اسی طرح رب تعالیٰ دا نام ہے، اس دے پیارے محبوب علیہ السلام دا نام ہے۔ تو لہٰذا اس دے وچ احتیاط کرنی چاہیے، ادب کرنا چاہیے، اور اتھے اگر ادب نہ ہو سی تو پھر ادب کتھے ہو سی۔ اچھا، یہاں آپ نے تو خیر بڑی اور سپیریئر بات کر دی کہ جہاں پر آیات ہیں، اللہ نبی کا نام ہے، بلکہ یہاں تو ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ کچھ بھی لکھا ہے۔ اب نارملی اشفاق میں سے چلے کچھ میمنی زبان بھی سن لیتے ہیں۔ اب ہم کسی جگہ کھانا کھانے گئے، کہنا کھیلنے بھی آئے، اڑا پا کے ٹیشو پیپر دی جگہ تے اخبار دا ٹکڑا ڈی تھا، پیس آف پیپر ایڑا ہوں تھا کہ جن سے ذریعہ کریں ہاتھ صاف کرنا، تو وہ تو مختلف چیزوں لکھے لی انجمت ہے، بھلے انجمت اللہ رسول جو نام نے انگلش لکھے لی ہے، کوئی بھی لینگویج ہے، تو ادب توڑا بھی کرنو کھپنا۔
बेशक પછી બધે से पहली गाल बेअदबी પછી पान हारजे तो ये नुकसान कितरो सेहत लाए वो अखबार से जो सियाही પછી कितना जरासीम उनते होना वो पागे लगी रहा होना પછી बेअदबी जी कितनी मतलब कोई हद ही ना रखना पा वदनी विनती वॉशरूम तक पाप सुनिया पा बुजुर्गे के नारो इन्हें की सीरत नारो पंहिंजे वॾे जी असलाफ जी सीरत नारो तो ही इतरा मुअद्दब हुआ इतरा बाअदब हुआ हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह जे बारे में अचे तो कि आए आखिरी मरतबा इस्तिंजा लाइ तशरीफ़ गिनी विया પછી ફોરન વાપસ તશરીફ ગીની આવ્યા ને જલ્દી ખાદિમ કે ચો કે મુझे અંગૂઠો ધોરાય तो चो करो है जो आऊँ कलम चेक करल लाए ना चेक करना हो पहले नोकीला कलम होना हुआ तो सियाही चेक करल लाए इंक चेक करल लाए उनके कोई नुक्तो वगैरह विझिया होना तो चो आई जल्दी से धोई दे के इस्तंजा लाए चो आई इंजे लाए निकरी आया चो आऊँ इन कलम से हदीसों ने कुरान जी आयतों ने दीगर चीज़ों लिखा दो आऊँ अगर इनजे साथ इस्तंजा में वेनुस मूंखे गवारा नहीं थी अगरचे पेशाब जी शिद्दत वो है मूंखे लेकिन इनजे बावजूद आऊँ अची वियो आहियां नहीं इन अदब जो लिहाज रखो माशाल्लाह तो देखिए असलाफ के रहा कि ये बहुत ही बाअदब बानसीब देखिए ना अब पेपर्स पर लिखाई कोई भी जबान की उसका तो अदब करना ही करना है। बुजुर्ग का वाकया सुना है कि मुजद्दिद अल्फ़सानी इसलिए अपने इस्तिंजा खाने से बाहर तशरीफ ले आए कि उस पर इंक का सियाही का एक नुक्ता लगा हुआ था और उसका भी अदब है क्योंकि उसके जरिए कुरान और हदीस की बातें लिखी जाती हैं। तो बात वही है कि अदब वाला जो है अदब करने वाला उसको बरकतें मिलती हैं और बेअदबी और बेअदबों की सोहबत से हमें बचना है। बात अदब वालों की हो रही है, देखिए कितने बाअदब तरीके से अल्लाह वालों से लोग मुलाकात करते हैं। शहजादे अमीर अहले सुन्नत से मुलाकात का सिलसिला जारी है। आशिकान रसूल रात के इस पहर भी बरकतें लूट रहे हैं, दुआएं ले रहे हैं, दम करवा रहे हैं। अल्लाह ताला अमीर अहले सुन्नत को और आपकी आल को सलामत रखे, शहजादा हुजूर को भी बरकतें नसीब फरमाए। हमारे साथ माशाल्लाह सिंधी मानू भी हैं, तो आप भी अपने सिंधी इस्लामी भाइयों को समझाएं कि वहाँ भी जो ये इस चीज़ों का अदब है लिखाई के हवाले से आपने भी देखा होगा कि ये बहुत ज़्यादा आम है हमारी चादरों के ऊपर, तो बेड शीट्स के ऊपर, तो जिस चीज़ को देखें उसमें कुछ, अब चप्पल तमाकुरो छोटा चप्पल मथे भी नाम लिखे लो हूंदो है, उसको क्या करना चाहिए? बाज़ औक़ात कई चप्पलनि जे मथों भी ये कंपनियुनि वारा पंहिंजा जेके आहिनि उहे नाला वग़ैरह लॻाईंदा आहिनि। त असांखे अहिड़ियुनि चप्पलनि में भी एहतियात करणु खपे, उहा चप्पल वठूं जंहिंमें ख़ासि करे सादी हुजे, जंहिंमें अदब जो जेको ख़्यालु हुजे। कई जॻहनि ते अहिड़ियूं अल्फ़ाबेट्स त उहे ई जेके अमीर अहले सुन्नत दामत बरक़ातुहुम या फैज़ान सुन्नत में भी असांखे इन जा आदाब सेखारिया आहिनि त जेका बि ज़बानुनि इहे सभु इल्हामी आहिनि, इन्हनि सभिनि जो अदब करिणो आहे। हाणे उहे जॾहिं चप्पलियूं पाऊं था या बेडशीट जेके बि असांजे घरनि में अंदरि जेके पायदान वग़ैरह आहिनि उन्हनि ते पेर रखण महिल इहे सभु एहतियातूं असांखे करणियूं पवंदियूं। सादा पायदान बि मिलंदा आहिनि, सादा बेडशीट बि मिलंदा आहिनि ऐं इन खां अलावा अहिड़ियूं चप्पलियूं बि मिलंदियूं आहिनि जंहिं ते कंपनियुनि जा नाला न आहिनि रखियल हूंदा। अगरि लिखियल बि आहिनि त आसान तरीक़े सां उनखे मिटाए बि सघूं था। त इन एहतियात सां इंशाल्लाह कोशिश कंदासीं, जेतिरो अदब कंदासीं इंशाल्लाह। ये बड़ी अहम बात है कि बाज़ औक़ात अब आप कहें चप्पल कहाँ से ढूंढें बगैर नाम वाली, तो बेडशीट कहाँ से ढूंढे, तो अब उसमें एहतियात ये कर लें। अच्छा ये यहाँ मैं क्लियर कर दूँ, मुझे इंडोज भी कीजिएगा कि ये नाजायज़ नहीं कहेंगे। अगर कोई लिखाई वाली चीज़ जो है उस पर कोई अगर चप्पल पहनता है या चादर है, ये अदब के ख़िलाफ़ है, लेकिन इसको नाजायज़ हम नहीं कह रहे। लेकिन बात वही है ना कि जितना अदब करेंगे, लैंग्वेजेस की बात हो रही है, बोलियों की बात हो रही है, इल्हामी ज़बानें हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अता कर दी गई और आपने सुना कि कई ज़बानें तो आपने शुरू में लिखी भी अपने हाथ से ना, ज़मीन पर बेशक वो मट्टी पर, लेकिन यकीनन निस्बतें हैं इन ज़बानों की। तो हमें ज़बानों का एहतराम करना है, बरकतें लूटनी हैं। मुख्तलिफ़ ज़बानों के साथ सिलसिला लेकर आगे चलेंगे। हमें कुरान पाक में भी किस तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान बयान हुई है उस पर भी तज़किरा खैर सुनेंगे, मगर आपकी कुछ कॉल्स हमारे सिलसिले में आइए शामिल करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद मुज़फ़्फ़र अत्तारी है और मेरा ताल्लुक़ अंदरून सिंध से है। माशाअल्लाह ज़वजल हाजी साहब का जो सिलसिला आलम तेरा परवाना, इनका मैंने एक प्रोमो देखा है जिसका इतना प्रोमो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, तो सिलसिला कैसा होगा। मरहबा, अल्लाह ताला दावत इस्लामी को शादोबाद रखे और मदनी चैनल को शादोबाद रखे और हाजी साहब को भी अल्लाह ताला इस्तिकामत अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। हर वक्त हमें दुआओं में याद रखिएगा, हमें भी अल्लाह इखलास अता फरमाए। जिन नीयतों के साथ ये सिलसिला लेकर कोशिश की है कि लेकर आएँ कि एक तो सैटरडे नाइट है, मदनी मुज़ाकरे के बाद हम ये चाहते थे कि हमारे बैरून मुल्क के नाज़रीन कहीं और ना जाएं, चैनल पर हमारे साथ रहें और जो अपनी बोली सुने, अपनी इलाकाई ज़बान सुने, तो चले वो भी किसी बहाने मदनी चैनल पर बैठें। और सुभान अल्लाह, इस सिलसिले में तो शान बयान हो रही है, तज़किरा खैर हो रहा है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। अगली कॉल शामिल करते हैं।
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तनवीर मदनी उच्च शरीफ से सवाल हाजिर खिदमत है। सवाल ये करना था कि सरकार अली सलात व तस्लीम के आम इंसानों में, सहाबा में भी हर शख्सियत तकरीबन सरकार अली सलात व तस्लीम के परवानों में शामिल है। क्या ऐसा भी है कि सरकार अली सलात व तस्लीम के परवानों में कोई जानवर भी शामिल हों, कि जानवर भी सरकार अली सलात व तस्लीम को दीवानावार चाहते हों? अगर इस तरह के एक दो वाक़ियात सुना दिए जाएं तो करम नवाजी होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने तो शेर इस सिलसिला शुरू यही किया है ना कि कोई एक नहीं बल्कि आलम तेरा परवाना। तो सारे ही नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाले यकीनन मुबारक जानवरों का भी तस्करा खैर होगा। सिलसिले में शामिल रहिए। अगली कॉल दे दीजिए, आप निकाल दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ, मेहमान गोट खां ॻाल्हायां पोइ मुंहिंजी नाते फरमाइश इहा आहे त बुज़दाबाद आसियो चापिया से अबरार हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमा सिंधी में नात जी फरमाइश करिए हो, मगर नात तो उर्दू विच है। मैं पंजाबी सिंधी मिक्स कर लेता हूँ, थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा। उम्मीद है नादरीन माफ़ कर देंगे। बाकी हमारे सिंधी मुबल्लिग जब बोलेंगे तो सिंधी प्रॉपर बोलेंगे। तो चलिए माशाल्लाह हमारे साथ साढ़े नाल असद भाई भी आगे ने, तो एक और कॉल कहते शामिल कर लें, फिर मुजदाबाद आसियो के चंद अशार भी सुनेंगे, फिर सिलसिले को लेकर आगे चलेंगे। अगली कॉल दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद हुसैन बात कर रहा हूँ जद्दा से। ये आपका प्रोग्राम बहुत 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 अच्छा है माशाल्लाह, और इसी तरह का प्रोग्राम अगर ये रोज होता रहे तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये हमारे लिए ये टाइम भी बहुत सूट करता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप जद्दा शरीफ में हजरत आपके 11:30 बज रहे हैं, तो अगर रोज़ाना हम करेंगे तो टाइम बेशक आपके लिए बहुत सूट करता है। अल्लाह करे कि हम हफ्ते में 2 दिन इंशाल्लाह लेकर आएंगे, और रिपीट में 2 दिन आप देखेंगे तो 4 बार तो वैसे ही हो जाएगा। हुजूर तो मुजदाबाद आसिया एक अर्ज कीजिए जो इस्लामिक कॉल कर रहे हैं, तो अगर इनकी अपनी ज़बान जो भी है बिलफर्ज तो उसी ज़बान में करें तो इजाज़त है? जी जी बिल्कुल, आप तो कॉल मुख्तलिफ ज़बानों में कर सकते हैं। अब ऐसी कोई ज़बान मत ले आइएगा जो हम उसका तर्जमा ही ना जानते हों। तो जो नॉर्मल हमारी पाकिस्तान की इलाकाई ज़बानें, इंग्लिश तक हम आपको इजाज़त देंगे। स्पेनिश, फ्रेंच वगैरह में अगर आप करेंगे तो हमारे पास इस वक्त ट्रांसलेटर उसके नहीं है। हाँ, जब इंशाल्लाह हम ऐलान करेंगे, हमारी नीयत है ग्रेजुअली हम इंशाल्लाह वी कैन इंक्लूड डिफरेंट लैंग्वेजेस इन अवर सिलसिला व्हेन एवर वी गॉट द मुबल्लिगीन फ्रॉम अब्रॉड। तो फिर अब इंशाल्लाह आपकी फ्रेंच होगी, स्पेनिश होगी, जो भी ज़बान के मुबल्लिग हमें माशाल्लाह दावत इस्लामी कहा नहीं, वो आते रहेंगे, सिलसिला चलता रहेगा। उन ज़बानों से भी हम कॉल्स लेना शुरू करेंगे। जी मुजदाबादे आसियो शाफी शहे अबरार है। मुजदाबादे आसियो शाफी शहे अबरार है। तहनीयत ए मुजरिमों, तहनीयत ए मुजरिमों, ज़ाते खुदा गफ्फार है। चांद शक हो पेड़ बोले, जानवर सजदा करे। चांद शक हो पेड़ बोले, जानवर सजदा करे। बारकल्लाह मर्जए आलम यही सरकार है। उच्च शरीफ से जो कॉल आई थी तनवीर भाई की, ये जवाब आला हजरत रहमतुल्लाह तआला के शेर से ही मिल रहा है कि जानवर सजदा करें। एक ऊँटनी नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आई और उसने आकर सजदा किया। प्यारे आका अलैहिस्सलाम को फरियाद की, और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उसकी भी फरियाद रसी की। जानवर आकर सजदा करते, जानवर अपनी फरियादें करते। हरनी अपनी फरियाद करती कि आका मुझे शिकारी से थोड़ी देर के लिए छुड़वा दीजिए, अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। याफूर नबी पाक अलैहिस्सलाम का वो मुबारक दराज गोश्त था मेरे आका, जिस पर सवारी फरमाते, और नबी पाक अलैहिस्सलाम की दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद उसने खाना पीना छोड़ दिया। ऐसा परवाना था कि फिराक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो दुनिया से चला गया। इंशाअल्लाह नीयत जरूर है कि एक सिलसिला आगे जाकर कुछ सिलसिलों के बाद ऐसा करेंगे कि जिसमें सिर्फ
ان مبارک جانوروں کا تذکرہ ہوگا جن کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسا کنیکشن تھا، کیسی محبت تھی، اور وہ کیسے پروانہ وار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں مصروف رہتے۔ مگر اعلیٰ حضرت کا یہ شعر سنیے، کیا خوب بات کی ہے، سبحان اللہ۔ چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، بارک اللہ مرجع عالم سرکار ہے، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے، جن کو صبح آسماں پھیلا کے جلجل بھر دیے، جن کو صبح آسماں پھیلا کے جلجل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے، ہم کو بھی درکار ہے، تیرے ہی دامن پہ ہر آسی کی پڑتی ہے نظر، تیرے ہی دامن پہ ہر آسی کی پڑتی ہے نظر، تیرے ہی دامن پہ ہر آسی کی پڑتی ہے نظر، ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے، ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے، رحمت للعالمین تیری دہائی دب گیا، رحمت للعالمین تیری رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، رحمت للعالمین تیری دہائی دب گیا، اب تو مولا، اب تو مولا، اب تو مولا بہتر ہم سر پر گناہ کا بار ہے، گورے گورے پاؤں چمچا دو خدا کے واسطے، گورے گورے پاؤں چمچا دو خدا کے واسطے، نور کا تڑکا ہو پیارے، گور کی شفتار ہے، اور گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستان، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامقار ہے، تہنیت اے مجرموں
ذات خدا غفار ہے۔ سبحان اللہ۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عالم تیرا پروانہ، اور آج ہمارا موضوع ہے شان حبیب الرحمان، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان قرآن پاک کے ذریعے۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر قرآن مجید فرقان حمید کو نظر ایمان سے دیکھا جائے تو اس میں اول سے آخر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت نظر آتی ہے، حمد الہی ہو یا عقائد کا بیان ہو، گزشتہ انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے واقعات ہوں یا احکام ہوں، غرض قرآن کریم کا ہر موضوع اپنے لانے والے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے حمد اور اوصاف پر مبنی ہے۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، مثال کے طور پر بڑی خوبصورت مثال مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی دیتے ہیں کہ قل هو اللہ احد سورہ اخلاص کو دیکھ لیں یا تبت یدا ابی لہب سورہ ابی لہب کو دیکھیں، حالانکہ دونوں صورتوں میں کوسچن مارک ذہن میں آ سکتا ہے کہ ایک میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بیان کی گئی ہے اور دوسرے میں ابو لہب کے جو ہلاک ہونے کی بات ہے اس کو ڈیگریڈ کیا گیا ہے، اس کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو گستاخی کی تھی گویا اس کا جواب دیا گیا ہے۔ اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کیسے ہے؟ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات مفتی صاحب لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں اگر غور کی جائیں تو محبوب کی نعت پاک سے بھری ہے۔ کیا بات، قل هو اللہ احد، اس میں ارشاد ہوا کہ اے محبوب تم کہہ دو، اے محبوب تم کہہ دو کہ اللہ ایک ہے اور وہی بھروسے کے لائق ہے، نہ وہ کسی کی اولاد نہ اس کی کوئی اولاد وغیرہ وغیرہ، مگر ایک کلمہ قل، اے محبوب تم کہہ دو۔ اس ساری صورت، اس پوری صورت کو اس ایک لفظ نے گویا نعت بنا دیا ہے۔ فرماتے ہیں کیونکہ مرضی الہی یہ ہے کہ اے محبوب کلام تو ہمارا ہو اور زبان تمہاری ہو۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، اس میں بڑا پیارا شعر لکھتے ہیں، اگر نعت خواہ طرز میں بھی سنا دیں، کل کہہ کر، اعلیٰ حضرت حسن رضا خان صاحب کا شعر، سبحان اللہ، کل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند۔ قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند۔ میرے بیچ پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں بہت خوبصورت سمجھانے کے لیے بتایا بلا تشبیہ کہ جو بہت پیارا ہوتا ہے نا تو بندہ اس کی بات بار بار سنتا ہے کہ ذرا دوبارہ کہو، ذرا دوبارہ کہو۔ تو قل هو اللہ احد بات رب کی ہے مگر زبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے گویا سننا مقصود تھا۔ حالانکہ یاد رہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میثاق کے دن سب سے پہلے توحید کا اقرار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی تو کیا تھا، مگر قرآن میں قل هو اللہ احد کہہ کر اور کئی مقامات پر اپنی بات کل کہہ کر اپنی بات بھی رب نے تجھ سے تیرے لب سے سنی، محبوب کی زبانی یہ سب سننا مقصود تھا۔ اور اب آپ آئیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب تبت یدا ابی لہب، یہ بھی نعت ہے، اور یہ کیسے نعت ہے میرے میٹھے پیارے اسلام؟ ایک تو یہاں کل نہ کہا گیا بلکہ رب نے خود ارشاد فرمایا، اور بات کیا تھی کہ ایک بار ابو لہب بن عبد المطلب نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہا تبا لک، یعنی آپ تباہ ہو جائیں، معاذ اللہ۔ پروردگار عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا ملعونہ کلمہ تھا، یہ برا کلمہ تھا، گستاخی والا کلمہ تھا، تو اس کا انتقام لیتے ہوئے رب نے خود فرمایا، یہ نہ کہا محبوب تم کہہ دو، پیارے آقا کی گستاخی ہوئی، جواب رب کی طرف سے آ رہا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب ہلاک ہو جائے، اور وہ ہلاک بھی ہو گیا۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، گویا یہ کہا جا رہا ہے اے محبوب اپنے گستاخ کو آپ جواب نہ دیں، اس کا جواب ہم دیں گے۔ رب عز و جل کی طرف سے گویا جواب ارشاد دیا جا رہا ہے۔ اور میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس شان میں ادنا سی بکواس کرنے والا خدا پاک کا دشمن قرار پاتا ہے، یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ یہاں
شان میں گستاخی تو رب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گئی، جواب الہی بارگاہ الہی سے آ رہا ہے، اور ایسا جواب آیا کہ جب تک صبح قیامت تک یہ سورت تلاوت کی جاتی رہے گی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخوں کو گویا جواب دیا جاتا رہے گا۔ اور میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، یاد رہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرنے والوں کے بارے میں آتا ہے، من عاد لی ولیا آذنتہ بالحرب، جس نے میرے دوست سے دشمنی کی میں اس کو اعلان جنگ دیتا ہوں۔ حدیث قدسی میں میرا رب اعلان جنگ گویا فرماتا ہے، جو کسی اللہ کے پیارے سے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں دشمنی کرے۔ اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں صحابہ کرام کے واقعات بھی ہیں، اور اہل بیت عظام کے مناقب بھی ہیں، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے فضائل بھی ہیں۔ تو اب یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو نعت مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ، کیونکہ بادشاہ کے غلاموں کی تعریف، اس کے تخت و تاج کی تعریف، در حقیقت یہ بادشاہی کی ثناخوانی ہے کہ وہ بادشاہ کے دوست کیسے ہیں، اس حبیب کے شہر کے کیا مناقب ہیں، اس کی آل کے کیا فضائل ہیں۔ ارے جس کی آل کے یہ فضائل ہیں، جس کے دوستوں کی یہ عادتیں ہیں، اللہ والوں اور اولیاء کرام کا جو تذکرہ ہے، یہ اس سب کے جو آقا ہیں، جو محبوب ہیں، ان کی شان کیا ہوگی؟ گویا یہ سب نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، بت پرستوں کی مذمت بھی اسی شہنشاہ کی نعت ہے جس کی مخالفت سے یہ لوگ مردود ہوئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ملاقات بھی آپ دیکھتے جا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ہم ہمارے جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ ہم سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ ہم ملاقات کے مناظر بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو ہے آپ مدینے میں سرکار کی رحمت، تو ہے آپ مدینے میں مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلہ وہ شافعِ محشر تو بلوا کے غلاموں کو، وہ شافعِ محشر تو بلوا کے غلاموں کو دیتے شفاعت کا انعام، مدینے میں دیتے ہیں شفاعت کا انعام، مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام، مدینے میں جتنے بھی مبلغ ہیں ہو خاص کرم ان پر، جتنے بھی مبلغ ہیں ہو خاص کرم ان پر، سب آئے شہنشاہ اسلام، مدینے میں سب آئے شہنشاہ اسلام، مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام، مدینے میں۔ اے کاش کے رو رو کر دم توڑ دو قدموں میں، اے کاش کے رو رو کر دم توڑ دو قدموں میں، ہو جائے میرا بالخیر انجام،
مدینے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مناظر دیکھ رہے تھے آپ عاشقان رسول، شہزادہ امیر علیہ سنت سے برکتیں لوٹ رہے ہیں، اور ہم الحمدللہ سلسلہ عالم تیرا پروانہ میں ہم برکتیں لوٹ رہے ہیں. مختلف زبانوں والے مبلغین بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ہم سن رہے تھے کہ قرآن پاک میں کس طرح نبی پاک علیہ السلام کی نعت بیان ہوئی ہے. دوران گفتگو ماشاءاللہ مبلغ دعوت اسلامی نے توجہ دلائی کہ سبقت لسانی کی بنا پر پروردگار عالم کے ساتھ عز و جل کی بجائے درود پاک میری زبان سے نکل گیا، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جب ان کا نام نامی لیا جائے، رب عز و جل کا نام لیا جائے گا تو عز و جل کہا جائے گا. علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ انبیاء کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو میں اس سے رجوع کرتا ہوں اور میں نے اس کی دوبارہ تصحیح بھی کر دی ہے. بات ہو رہی تھی میرے میٹھے اسلامی بھائیوں قرآن مجید فرقان حمید میں کس طرح نعت بیان ہوئی ہے، احکام کے بارے میں ہم نے سنا. اچھا اب جو احکام ہیں ذرا غور کیجئے گا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جگہ جگہ قرآن میں یہ ہے کہ نماز پڑھو، حج ادا کرو، زکوٰۃ دی جائے، بہت سارے احکام بیان ہوئے ہیں، تفصیل بیان نہیں ہوئی کہ نماز پڑھے کیسے. اب احکام ہیں، حالانکہ دیکھا جائے تو اس میں کہاں نعت ہے، لیکن جہاں جہاں نماز پڑھنے کا حکم ہے گویا بتا جا رہا ہے کہ پڑھنا ہے تو میرے محبوب کے طریقے پر پڑھو، محبوب نے جیسے بتایا ویسے پڑھو. اچھا اب نماز میں بڑی پیاری بات علماء لکھتے ہیں کہ دیکھیں نماز بھی کیسی ادائے مصطفیٰ ہے. ہم اگر الحمد شریف پڑھتے ہیں قیام میں، اگر کوئی شخص رکوع میں الحمدللہ سورہ فاتحہ پڑھ لے، التحیات قیام میں پڑھ لے، حالانکہ سب اللہ کا ذکر ہے، لیکن چونکہ ترتیب اس نے الٹ دی تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی. ذکر اللہ ضرور ہے مگر ترتیب بھی وہی رکھنی ہے جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے. گویا نماز پڑھتے وقت بھی اگر یہ تصور جم جائے کہ میں کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، عبادت رب کی کر رہا ہوں، حکم رب کا ہے مگر طریقہ میرے آقا نے عطا فرمایا ہے. اب قرآن میں اسی طرح حکم ہے حج کرنے کا. سبحان اللہ میرے میٹھے اور پیارے اسلام، حج کو تو اگر دیکھیں تو یہ تو پورا سفر ہی کسی کی بزرگوں کی اللہ والوں کی اداؤں کا سفر ہے. مینا میں کیوں جانا ہے 8 تاریخ کو اور کیوں جا کر 5 نمازیں پڑھنی ہیں؟ 9 تاریخ کی صبح جناب عرفات کو روانہ ہو کر ظہر سے وقت شروع ہونے کے بعد سے لے کر غروب آفتاب سے پہلے جو ہے وہاں سے نکلنا نہیں ہے. یہ کسی کی ادا ہے نا، یہ اللہ والوں نے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ رہا. مزدلفہ میں رات سونا ہے، بڑے بڑے بستر انتظار کر رہے ہوتے ہیں، مگر حاجی پتھریلی زمین پر کھلے آسمان تڑے پڑا ہوتا ہے، یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. پھر جناب کنکری مارنی ہے، وہ حاجی جو شیمپو کے اندر صابن کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، روزانہ نہاتا ہے مگر کئی دن تک وہ میلا رہتا ہے، وہ نہاتا نہیں ہے، بال پراگندہ ہو جاتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند آ رہی ہے کیونکہ احرام پہن کر میرے آقا نے یہ ادائیں اپنائیں، اللہ والوں نے یہ ادائیں اپنائیں. تو گویا حج جو ہے، جہاں جہاں حج کا تذکرہ قرآن میں ہے، حج فرض ہے، عبادت رب کی ہے، مگر طریقہ ملے گا دربار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. تو گویا قرآن پڑھتے جائیے، اور اگر واقعی ایمان کی نظر ہے، بڑی پیاری بات شروع میں لکھی تھی، نظر اگر ایمان کی ہے، عشق بھری نظر ہے تو قرآن پاک میں جا بجا آپ کو نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نظر آئے گی. پنجابی شاعر کا مجھے وہ شعر یاد آ گیا ہے، اور ساڑھے نال پنجابی مبلغ دعوت اسلامی بھی نے، تو وہ پنجابی شعر وہ بھی سنا دیں گے. دساں کی میں مصطفیٰ دی، دساں کی میں مصطفیٰ دی کڈی سونی شان ہے، دساں کی میں مصطفیٰ دی کڈی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے، آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے. پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارا، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. اچھا میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائی، ایک اور بڑی خوبصورت بات کہ گناہ وہ کون سے ہیں؟ ہر وہ کام گناہ ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ناراض کرے. بڑی خوبصورت اور یہ گہری بات ہے. اس کے تحت مفتی صاحب لکھتے ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ جس عبادت سے حضور ناراض ہیں وہ عبادت گناہ ہے، اور اگر کسی خطا سے حضور راضی ہیں تو وہ خطا عین عبادت ہے. اٹس امیزنگ نا، بڑی عجیب بات ہے کہ جس عبادت سے حضور ناراض وہ عبادت گناہ ہو جائے گی، اور جس خطا سے میرے آقا راضی ہو جائیں وہ خطا نہیں بلکہ وہ عبادت بن جائے. اب آپ کہیں گے اس کی کوئی مثال دیجئے. چلیں جناب، بات ہی پروانوں کی ہو رہی ہے، تو سب سے بڑا پروانہ کون ہے؟
عاشق اکبر کون ہے؟ سبحان اللہ، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، تمام دنیا میں تمام جو مخلوق ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام انبیاء کے بعد جو افضل ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے غار میں اپنے آپ کو سانپ سے کٹوا لیا، پیارے آقا کے آرام میں خلل نہ ڈالا، حالانکہ یاد رہے یہ خودکشی تو نہیں تھی، نہیں، بلکہ یہ عین عبادت ہے۔ یہاں ایک طرف تو بتایا جا رہا ہے جان بچانا فرض ہے، اور یہاں جان جانے دی جا رہی ہے نبی پاک کی رضا کے لیے، تو اب یہ گناہ نہ رہا، یہ عین عبادت، اور وہ عبادت ہو گئی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر کی غار ثور والی رات کی ایک نیکی ایک طرف۔ یہ کیسی نیکی تھی؟ اب آئیے ایک دوسری اگزامپل، خیبر میں مقام صحابہ کا مقام ہے، خیبر سے واپسی کا وقت ہے، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی نماز جاری ہے، اور یہ نماز تو فرض ہے، اور ایک طرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا آرام ہے، لیکن یہ خطا نہیں تھی، کیونکہ اس خطا سے میرے آقا ناراض نہیں تھے، یہ جرم نہیں تھا کیونکہ اس سے میرے آقا ناراض نہ تھے، بلکہ یہ عبادت تھا کیونکہ میرے آقا راضی تھے۔ اور اب آئیے وہ کون سی عبادت ہے، وہ کون سی نیکی ہے جس سے آقا ناراض ہو جائیں تو اب وہ عبادت نہ رہے، وہ خطا بن جائے۔ علماء لکھتے ہیں بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا دوسرا نکاح گناہ تھا، حالانکہ نکاح کی اجازت ہے مرد کو، ایک وقت میں وہ 4 ازواج رکھ سکتا ہے، مگر یہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا نہ تھی کہ جب تک بی بی فاطمہ حیات رہیں مولا علی کے نکاح میں وہ اکیلی ہی خاتون رہیں، اکیلی ہی زوجہ رہیں، کیونکہ یہ اجازت، یہ عبادت، یہ سنت تھی، مگر آقا چونکہ راضی نہ تھے تو اب یہ خطا۔ اور اب بڑی خوبصورت مثال، یہ تو سارے ہی کرتے ہیں، جو حج پر جاتا ہے عرفات میں مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، جی جناب غروب آفتاب ہو گیا، مگر اب یہاں مغرب نہیں پڑھنی ہے، مغرب پڑھنی ہے، مغرب کا وقت گزار کر عشاء میں پڑھنی ہے، عشاء کا وقت شروع ہو جائے جب مزدلفہ میں جا کر پڑھیں۔ اگر کوئی شخص اتنی سپیڈ میں نکلے کہ مغرب کے وقت ہی میں، غروب آفتاب کے بعد نکلے اور مغرب کے وقت میں مزدلفہ پہنچ جائے، پھر بھی نہیں پڑھے گا، کیونکہ مغرب کا وقت گزار کر عشاء پڑھنی ہے، یہ خطا نہیں ہے، اس سے میرے آقا راضی ہیں، یہی عبادت ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جب ہی تو میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو اعلیٰ حضرت کیا خوب لکھتے ہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اور یہ جو 2 خوبصورت واقعات ہم نے سنے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے واقعات سنے، تو پانچے اسانجے ساتھ عارف بھائی بین تو اعلیٰ حضرت جو شعر تو پچھے پانکے سنا میں نا کہ جو اعلیٰ حضرت لکھیاں کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جا ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، ہاتھوں نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، ثابت ہوا یہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ کیا بات ہے، یہ شعر کئی بار سنا تھا مگر آج اس کی یہ ڈیفینیشن سنی ہے کہ سبحان اللہ، جو خطا، بلکہ وہ خطا ہی نہ رہی نا، جس سے میرے آقا راضی ہے، وہ خطا ہی نہ رہی، وہ عبادت بن جاتی ہے۔ اور اگر کسی کو آپ عبادت سمجھتے ہیں اور اگر آقا اس سے راضی نہیں ہے تو وہ عبادت نہیں ہے، اب وہ جرم بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ سبحان اللہ۔ عالم تیرا پروانہ سلسلہ جاری ہے، پشتو مبلغ
क्या कहेंगे, पंजाबी पश्तो तो आती नहीं, हमारे साथ मौजूद हैं। इंशाअल्लाह हमारा एक सेगमेंट रोजाना हर सिलसिले में हुआ करेगा और जिसका नाम है सुन्नत रसूलुल्लाह की। मेरी सालस है, आलम तेरा जी जनाब, पश्तो ज़बान में जरा हमारे पठान इस्लाम में अगर बैठें तो ताज़ा दम हो जाएं। पश्तो ज़बान में प्यारे आका अलैहिस्सलाम की एक सुन्नत सुनेंगे और घबराइए नहीं, इंशाअल्लाह पश्तो ही मुबल्लिग से फिर इसका तर्जमा उर्दू में भी सुनेंगे। हर सिलसिले में एक सुन्नत सीखनी है, नीयत कर लेते हैं इंशाअल्लाह कि जो भी सुन्नत सीखेंगे उसे याद भी रखने की कोशिश करेंगे और उस पर अमल भी करेंगे इंशाअल्लाह। आइए सुनते हैं सुन्नत रसूलुल्लाह की। जमा खगो खगो इस्लामी रोड़ों सलाम को जमुंगा नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम डी कुल सुन्नत दे, खुदा जमुंगा कम नसीबे दे च नूर सुन्नतों पशान दा सुन्नत रो रो स पखलासे दो कारी रहता जमुंगा इस्लामी रोड़ों चखपला की सलाम कई चखपला की मिलावी के बागी सलाम न कई लका पुख्तू के जवाब पखेर आले सड़े मुशे संगा हाल दे दा से खबर कई को सलाम न कई। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हदीस शरीफ की दा खबर जामिया तिरमिज़ी के गड़े दा कि अस्सलामु क़ब्लल कलाम च सलाम चुकुम दे रादा खबरों ना मख के दे मख के बस सलाम के ब्या ब खबर के और द सलाम चुकुम डी कुल लफ्ज़ुन दी अल्फाज दी अगादा दी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, यानी अल्लाह दे पता मंदे सलामती हो गई और अल्लाह तरफ पता मंदे रहमतुना और बरकतुना नाजिल शी और अड़ी चुकुम डी कुल जवाब दे अगादा दे वालैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमीर अहले सुन्नत शेख तरीक़त अल्हम्दुलिल्लाह डी ज़्यादा ज़लब मदनी मुज़ाकरा के मुगल सलाम कोलो और द जवाब कोलो तरीक़ा रहता इस दकड़े दा दमा खगू इस्लामी रुणु सलाम न डी ज़्यादा मीना पैदा की कि बोले चे हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत दे कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दा फरमाइली दी जे तासु पर जन्नत के ब निशी दाखिल के दे तरसू चे तासु ईमान न रावड़ाई और तासु मोमिन नशे के दे तरसू जे तासु यो बुल सरा मीना मोहब्बत न कवई और जो तासु लद्दास शे न खेमा च पकुम में खबर तासु अमल उकई और पतासु पे खपल की मीना मोहब्बत पैदा शी और अगा से दे अगा सलाम दे राज खपल दरमियान सलाम आम उकई तमा फगू इस्लामी रुणु और द मदनी चैनल नाजरीन चिपकूर के कलम दाखिले के नकोर वाला जरूर सलाम कवे दीना कोर के बरकत राजी अकुर खाली पकूर के हिस्सों कमनी नो हजरत मुल्ला अली कारी अलैहि रहमतुल्लाहिल बारी दा खबर लिखली दा चिपकूर के हिस्सों कमनी ब्याबतवाय अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो, यानी ए नबी पता वांदे सलाम बोले तो हर मोमिन पकूर के हर मुसलमान पकूर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुख मुबारका चुकुम दे आगा तशरीफ साथी और जो सूच पसलाम के लुम्बेशी पसलाम के पहल कई अगादा अल्लाह तबारक व तआला डीर ज़्याद नज़दीशी वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हदीस मौजूद दे जो पलू पापा खल्को की दा अल्लाह ताला टोलो ना नज़दे आगा कस दे सूचे पसलाम के लुम्बेशी पसलाम को लो की लुम्बेशी नो अल्लाह तबारक व तआला दी मूला पसलाम को लो तौफीक राखी और योब सलामीन मोहब्बत को लो तौफीक राखी। पश्तो इस्लामी भाई तो माशाल्लाह बड़े खुश हुए होंगे, लेकिन सच्ची बात है हमें कुछ भी समझ नहीं है। अल्लाह तो अब आप थोड़ा सा इसको उर्दू में भी बयान कर दें कि मीठे मीठे इस्लामी भाइयों सलाम करना हमारे प्यारे आका ताजेदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही प्यारी सुन्नत है। बदकिस्मती से आजकल ये सुन्नत भी ख़त्म होती नज़र आ रही है। इस्लामी भाई जब आपस में मिलते हैं तो अस्सलामु अलैकुम से इब्तिदा करने के बजाय आदाब अर्ज़, क्या हाल है, मिजाज शरीफ, सुबह बखैर, शाम बखैर वगैरह वगैरह अजीब कलिमात से इब्तिदा करते हैं। ठीक है, यह खिलाफ सुन्नत है। रुख्सत होते वक्त भी खुदा हाफिज़, गुड बाय, टाटा वगैरह कहने के बजाय सलाम करना चाहिए। हाँ, रुख्सत होते हुए अस्सलामु अलैकुम के बाद अगर खुदा हाफिज़ कह दें तो हरज नहीं। सलाम की चंद सुन्नतें और आदाब ये भी हैं
جو فتاوی رضویہ شریف سے ماخوذ ہیں کہ سلام کے بہترین الفاظ یہ ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کا بہترین جواب یہ ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، میرا خیال ہے اس کی اگر ایک پریکٹس کر لیں، ہمارے ناظرین بھی اگر ہمارے ساتھ پریکٹس کر لیں تو ساتھ ساتھ یہ بھی ہم نے کہا نا سنت یاد بھی رکھنی ہے اور اس کو پریکٹس بھی کرنا ہے۔ بعض اوقات سلام کرنا بھی درست نہیں آتا، اس کے تلفظ بھی ٹھیک نہیں ہوتے، اور عربی زبان میں چونکہ سلام ہے تو زبر زیر پیش کی غلطی جو ہے، پروناؤنسیشن مخارج کی جو غلطی ہے، وہ سلام آپ سمجھ رہے ہیں آپ دعا دے رہے ہیں، کہیں ایسا نہ وہ بد دعا بن گئی ہو۔ تو بہرحال سلام کس طرح کرنا ہے کئی بار امیر اہل سنت نے پریکٹس کرائی ہے، آئیے مدنی چینل کے ناظرین بھی مل کر اس کی پریکٹس کر لیں اچھی نیتوں کے ساتھ۔ السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب السلام علیکم، السلام علیکم اب یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب جواب میں کیا ہے، کتنا پیارا انداز ہے، ہمارا دین کتنا پیارا ہے۔ ملاقات کے وقت دعا دے رہے ہیں، تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، برکتیں ہوں، واپسی میں وہ بھی دعا دے رہا ہے اللہ کی طرف سے تم پر بھی رحمت ہو، سلامتی ہو، برکتیں ہو، دعائیں ملاقات میں ہی دعائیں، رخصت میں بھی دعائیں، تو اس کی عادت بنائیں۔ اب جواب کی بھی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کنٹینیو۔ بات چیت شروع کرنے سے پہلے ہی سلام کرنے کی عادت بنانی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا السلام قبل الکلام، یعنی سلام بات چیت سے پہلے ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ سلام میں پہل کرنے والا اللہ عز و جل کا مقرب ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب وہی شخص ہے جو انہیں پہلے سلام کرے، اور جب گھر میں داخل ہوں تو گھر والوں کو سلام کیا کریں، اس سے گھر میں برکت ہوتی ہے، اور اگر خالی گھر میں داخل ہوں تو السلام علیکہ ایہا النبی کہیں، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو۔ حضرت ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری فرماتے ہیں ہر مومن کے گھر میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ تشریف فرما رہتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے اسلامی بھائیو، ہم نیت کر لیں کہ انشاءاللہ سلام کی سنت کو عام کریں گے۔ اچھا، اس میں ایک پرابلم یہ ہے، ماشاءاللہ پنجابی مبلغ بھی ہمارے ساتھ ہیں، یہ پرابلم رہتی ہے کہ ہمارے یہاں نارملی یہ ہوتا ہے کہ جس کو جانتے ہیں نا اس کو سلام کرتے ہیں، باقی جس کو نہیں جانتے اس کو سلام ہی نہیں کرتے، وہ ساتھ گزر جاتا ہے پھر بھی سلام نہیں کرتے۔ اور واللہ عالم اگر خدا نہ خواستہ دل میں یہ بات ہے کہ سامنے والا مجھ سے کمتر ہے، میں عرفہ و اعلیٰ ہوں، پیسوں کی وجہ سے، کسی نام کی وجہ سے، کسی علم کی وجہ سے، تو یہ تو پھر تکبر کی طرف لے جائے گا۔ اور سلام میں پہل کرنے والا جو ہے وہ اس کے بارے میں لکھا کہ جو سلام کی عادت ڈالتا ہے، سلام میں پہل کرتا ہے، یہ تکبر کو بھی دور کرتا ہے۔ تو اپنی عادت بنائیے۔ کیا کہتے ہیں، اس طرح کا ماحول رہتا ہے کہ لوگ سلام نہیں کرتے؟ جی واقعی جس طرح اج کل مسلمان باقی اعمال دے وچ سستی دا شکار نے، اسی طرح سلام کرنی جڑی عادت ہے دے وچ بہت زیادہ سستی ہے۔ اسی ویکھنا کہ جس طرح انہاں پشتو کچھ الفاظ ذکر کیتے، سنگ ہے تسوخے بخیر اگلے جوڑا تکڑے، اسی طرح کی حال سرکار ٹھیک ہو، باجے ٹھیک ہو، طبیعت ٹھیک ہے۔ اچھا 3 بار 4 بار پوچھیں گے، اور سناؤ اور سناؤ، بھائی کیا سنائے، سنا کے تھک گئے، طبیعت کیسی ہے، اور گھر میں سب ٹھیک ہے، اور سناؤ، اور بھائی بات کرو کام کی یار، اور اگر کوئی دعائیں دینی ہے تو دعائیں دے دو، تو سلام نہیں کرنا اور سناؤ کر رہے ہوتے ہیں۔ چلیے سانو احتیاط کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، بلکہ عادت بنانی چاہیے۔ ساڈے حضور سرکار اسلام دی عادت کی سی، کتنی پیاری عادت سی، یعنی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے فرمائی گئی کتاب وچ لکھیا ہے کہ آپ جس رستے گزرتے سن تے بچے چھپ جاندے سن، اللہ کہ اسی پہلے سرکار علیہ السلام نو سلام عرض کریں گے، لیکن جو ہی بچے سامنے آندے پیارے آقا علیہ السلام فوراً پہلے سلام، اللہ بچے ہونے کے باوجود بھی نبی پاک سلام میں پہل فرماتے ہیں۔
کیا خوبصورت. یہ سانو عادت بنانی چاہیے کہ اسی بھی سلام اور سلام میں پہل ڈالنے، میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے نا وہ ہر دل عزیز بھی بن جاتا ہے، لوگ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. اور میں یہاں میرے مدنی چینل کے ناظرین کو ایک اتنی خوبصورت بات بتانے جا رہا ہوں جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گی، یاد مدینہ میں مزید تڑپا دے گی. اور ہم چاہتے بھی یہی ہیں کیونکہ سلسلے کا موضوع بھی تو یہی ہے، عالم تیرا پروانہ. یہ پروانگی، یہ دیوانگی، یہ بے قراری میں اضافہ ہوتا رہے. سبحان اللہ. جیسے ہمارے مبلغ دعوت اسلامی نے بتایا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کو بھی سلام میں پہل فرماتے، بلکہ یہ لکھا کتابوں میں کہ بعض اوقات صحابہ کرام علیہ رضوان یہ طے کر کے جاتے کہ آج ہم نے جانا ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سلام میں پہل کرنا ہے، مگر موقع نہ ملتا. میرے آقا ہی سلام میں عموماً پہل فرماتے. مگر جو خوبصورت بات کتابوں میں لکھی، کیونکہ عادت مصطفیٰ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز ہے، آج بھی جب کوئی عاشق رسول زائر مدینہ مدینہ منورہ میں روضہ رسول پر حاضر ہوتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ سلام عرض کرے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی عادت مبارکہ کی وجہ سے سلام میں پہل فرما دیتے ہیں، اسے دعاؤں سے پہلے نواز دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو پھر کیوں نہ ہم مدینہ منورہ کی حاضری کو تڑپیں. تو بہرحال آج کا پہلا سیگمنٹ تھا سنت رسول اللہ کی. نیت کریں کہ اب ہر کسی کو، ہر مسلمان کو جانے نہ جانے سلام میں پہل کریں، کوشش کریں، کیونکہ ہم نے سنا نا اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مقرب وہ ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے، رحمتیں بھی اسے زیادہ ملتی ہیں. تو انشاءاللہ ہم سلام بھی کریں گے، صحیح تلفظ کے ساتھ بھی کریں گے، اور اللہ نے چاہا سلام میں پہل بھی کرنے کی کوشش کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے میٹھے اسلامی بھائیو، کچھ کال شامل کرتے ہیں سلسلے میں، اور پھر انشاءاللہ آیات قرآنی کا سلسلہ جاری رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فضان مدینہ لوینیو اٹلی سے ہم 3 اسلامی میں بیٹھ کے پروگرام دیکھ رہے ہیں. میں محمد اشفاق اور میرے ساتھی عمران بھائی اور افتخار بھائی. حاجی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور تمام اسلامی بھائیوں کو. آپ کا سلسلہ بہت ہی پیارا لگا، تو پلیز ہماری بھی حاضری سلسلے میں لگوا دیں. حسن جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا، حسن جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا، ذکر مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. ہم دشمنان مصطفیٰ سے بیزار ہیں بیزار ہیں، ہم دشمنان مصطفیٰ سے بیزار ہیں بیزار ہیں. واہ بھائی واہ. حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، او جو کمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، آقا کا امامہ مرحبا، آقا کی زلفیں مرحبا، آقا کی آنکھیں مرحبا، آقا کا چہرہ مرحبا، آقا کی داڑھی مرحبا، آقا کی باتیں مرحبا، آقا کا امامہ مرحبا، حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. کیا بات ہے. اٹلی والوں کی تو ایسی حاضری لگ گئی کہ ہم سب نے بھی حاضری لگا لی. سبحان اللہ. چلیں اب تو 3 اسلامی بھائی موجود ہیں، تینوں مدنی قافلے میں سفر کر کے ہم ایک اور کال کر دیں تو نیت کر کے کال کر دیں تو کیا ہی بات ہے. ایک اور کال دیجیے جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عدنان میں آج شریف سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ میں آپ کا پروگرام عالم تیرا پروانہ دیکھ رہا ہوں. آپ سب اسلامی بھائیوں کو دن مبارک ہو کہ آپ نے ماشاءاللہ یہ سلسلہ ہم جیسے کہ شکریہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ استقامت فرمائے. اور میں بھی مدنی کاموں کے لیے استقامت کی دعا کیجیے کہ میں بھی مدنی کام دھومے مچانے والا بن جاؤں. اللہ تعالیٰ مجھے نیک کاموں پر استقامت عطا فرمائے. میرے والدین کی دعا کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ کتنا پیارا انداز ہے کہ دعا بھی وہ کروا رہے ہیں کہ اللہ کرے میں نیکی کے کام کرنے والا اور اس پر مجھے استقامت مل جائے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ یہ دعائیں آپ کے حق میں بھی اور ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے. اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا آج میں ایک اور بات کر دوں، اس کال کو چلائیے گا بعد میں.
اب ہم آپ کا سلام بھی چیک کریں گے. ٹھیک ہے جناب, اب سلام سیکھ لیا ہے تو ہم چاہیں گے کہ جو آپ نے ریپیٹ کیا ہے کالز میں اسی تلفظ کے ساتھ اور پورا سلام کریں, تاکہ ہمیں لگے تو صحیح کہ آپ نے سیکھ لی ہے جو ہم نے بات آپ کو بتائی ہے. جی طارق پشتو مبلغ بھی تو ہمارے ذرا خوش ہونا. یہ نہ ہو کہ کوئی کال کرے ہی نہیں, ہماری غلطیاں نہیں, ہم غلطی یوں نہیں بتائیں گے لیکن اچھی نیتوں کے ساتھ, تاکہ آپ سلام. ابھی دیکھیں ہوتا کیا, باتیں بڑی سنتے ہیں, او واہ واہ سبحان اللہ کی سلسلہ کیتا تسی ساڑا دل خوش ہو گیا نے, وہ عمل کچھ کیا. ہم یہ سلسلہ کیوں کر رہے ہیں کہ جو میسیجز اس سلسلے میں مل رہے ہیں اس کو فالو کریں نا, اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں. تو جو چیزیں بیانات میں سیکھیں, مدنی چینل کے ذریعے سیکھیں, تو ٹرائی ٹو امپلیمنٹ ان یور سیلف. تو انشاءاللہ جب آپ امپلیمنٹ کریں گے, پریکٹس کریں گے, تو چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. جی اگلی کال, وہ کال آدھی ہوئی تھی جی, سلام کے بعد آگے چلائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اعجاز بات کر رہا ہوں ایران سے, اور میں مدنی چینل باقاعدگی سے دیکھتا ہوں. ماشاءاللہ آپ کے سارے پروگرام بہت اچھے ہیں, لیکن جو آج آپ نے سلسلہ شروع کیا ہے یہ بہت ہی اچھا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقی عطا فرمائے. سب مدنی چینل اور سب سننے والوں کی طرف کو میری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں مدنی چینل کہاں کہاں دیکھا جا رہا ہے. ایران سے ہمیں کال آئی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, سلامت رکھے. پیارے بھائی, میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ دوبارہ کال کر کے اپنا کوئی ای میل ایڈریس وغیرہ ہو تو ہمیں دے دیں, تاکہ ایران میں مدنی کاموں کے حوالے سے ہم آپ سے کچھ مشاورت بھی کر سکیں. میرے میٹھے پیارے اسلامی سلسلہ جاری ہے. قرآن پاک کی آیات ہم سن رہے ہیں. مبلغ دعوت اسلامی نے سلسلے کے شروع میں آیات قرآنی کی تلاوت کی تھی. ہم نے اس وقت کہا تھا کہ اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی سنیں گے. حضور کچھ ارشاد فرمائیے. جی آپ کچھ فرمائیں گے. جی جی, آپ کی طرف سے جو بیان شروع میں ہوا تھا نا کہ تمام زبانیں جو ہیں وہ الہامی ہیں, تو انڈرسٹوڈ ہے پشتو بھی اس میں آ گئی. تو بعض لوگ کہتے ہیں جیسے کہ پشتو ہو یا کوئی اور زبان ہو, کہ یہ جو ہے جہنمی زبان ہے, تو اس طرح کہنا کیسا؟ حضرت اگر کوئی اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں. جی حضرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح کہ حاج صاحب نے وہ تفسیر کبیر کی عبارت وہ بیان کی ہے کہ یہ تمام جتنی زبانیں ہیں یہ الہامی ہیں, تو یہ ناواقفی کی بنیاد پر, جہالت کی بنیاد پر, یہ نفرت پھیلانے والی بات بھی نہیں. کسی زبان والے کو کہو کہ یہ جہنم کی زبان. بھائی صاحب آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو معاشرے کی ہماری حالت ہے, اس کے اندر ایک بہت بڑا, خاص کر یہ شہروں کے اندر جہاں پر مختلف زبانوں والے رہتے ہوتے ہیں, تو وہاں پر اس طرح کی بہت زیادہ فضا پھیلتی ہے, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپس کے اندر نفرت, آپس کے اندر لڑائیاں اور اس طرح کے معاملات پیدا ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک مسلمان اپنے, حالانکہ اس مسلمان بھائی کا اس کو احترام کرنا چاہیے, اس کا ادب اور یہ تمام معاملات وہ دیکھنے چاہیے, حقوق کا خیال رکھنا چاہیے, لیکن وہ نہیں رکھتا. صرف اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے کہ میری چونکہ زبان الگ ہے, اس کی زبان الگ ہے, تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جناب فلاں کی جو زبان ہے وہ جہنمی زبان ہے. ایسی کوئی بات نہیں, جتنی بھی زبانیں ہیں. اور یہ ایک چیز اگر ذہن میں رکھیں تو شاید بات سمجھنا آسان ہو جائے کہ جس کی جو زبان ہے تو کیا اس نے خود اختیار کی ہے؟ اگر اس کو دیکھا جائے کیا خود اختیار کیا بات ہے؟ اگر کوئی انگلش بولتا ہے تو کیا خود اختیار کیا؟ نہیں, ایسا نہیں ہوا, بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ جو جس علاقے کے اندر رہتا ہے وہاں وہ پلتا ہے, بڑھتا ہے, نشو و نما پاتا ہے, تو وہ جو اس علاقے کے اندر رہتا ہے تو اس وجہ سے وہاں کی زبان وہ سیکھتا ہے. اس کے والدین ہیں, اس کے آس پاس والے جو زبان بولیں گے وہی یہ بولے گا. تو اس وجہ سے جتنی زبانیں ہیں یہ زبانیں الہامی ہیں, اور کسی بھی زبان کے متعلق اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے. وہ آپ کے اپنے مسلمان بھائی ہیں, وہ زبان بولنے والے. اچھا, پھر اس میں اس کی بنا پر جو زبانوں کی بنا پر لڑائی جھگڑے تعصب, میرے بیچ اسلامی بھائیوں, اسلام بالکل اس بات کی اجازت نہیں دیتا, بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور ہی میں حبشہ سے آئے ہوئے, روم سے آئے ہوئے, عرب کے لوگ, عجم کے لوگ اس طرح شیر و شکر رہ کر رہتے, اور انصار اور مہاجرین کے واقعات پڑھیں تو عقلیں حیران ہو جاتی ہیں. دے ڈونٹ نو ایچ ادر بفور, جانتے بھی نہیں تھے ایک دوسرے کو, مگر گھر کھول دیے, اپنے مال تقسیم کر دیے, ایکولی ڈسٹریبیوشن کیا, اس طرح مثالیں قائم کی, قربانی کی. اور اگر آج کے دور میں اس تعصب کی فضا سے نکلنا اگر آپ چاہتے ہیں تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ایک تازہ ہوا کا جھونکا, ایک مدینے کی ہوا کا جھونکا اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو ذرا وہی دوبارہ بات کہوں گا, عشق کی نگاہ سے, محبت کی نگاہ سے ذرا دعوت اسلامی کو دیکھ لیجئے. آپ کہیں اور نہ جائیے, اسی منچ کو دیکھ لیجئے. ٹھیک ہے جناب, فرام یہاں سے سٹارٹ کریں تو مختلف بولی بولنے والے اسلامی بھائی, آپ ہمارے مدنی قافلے میں سفر کریں. آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے اگر ہمارے شہزادہ حضور ملاقات کر رہے ہیں تو ذرا منظر دکھائیے, لائن لگ کر جس طرح ملاقات کر رہے ہیں, آگے کوئی پٹھان اسلام میں کھڑا ہوگا, پھر کوئی جناب سندھی, تو بیمن, تو بلوچی, تو الحمدللہ پنجابی. کون سی ایسی زبان ہے, اتنا پیارا ماحول ہے کہ بھائیوں سے زیادہ آپس میں پیار ہے. کبھی یہ ڈسٹنگویشن نہیں ہوتا, کبھی یہ بات نہیں ہوتی کہ یہ وہ بولی بولنے والا, یہ وہ بولی بولنے والا.
वाला। तो यही इस्लाम का एसेंस है, यही खूबसूरती है इस्लाम की। मेरे आका अलैहिस्सलाम की तालीमात भी यही हैं। अहादीस में ये मफहूम मिलता है कि किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फौकियत हासिल नहीं है। अगर अल्लाह की बारगाह में कोई, मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, मुकर्रब है, उसका कोई मर्तबा है, तो वो कंपैरिजन किस चीज़ से किया जाएगा? वो पैरामीटर क्या है? वो पैमाना है तकवे का। जो जितना इबादत गुजार है, रब से डरता है, वो अल्लाह की बारगाह में मुकर्रब है। ये इस्लाम ही तो है कि हबशा से आए हुए एक अफ्रीकन, जिसको आज हम कहते हैं, जिसके रंग को लोग पसंद नहीं करते, मगर वो जब नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलाम बनते हैं तो दुनिया भर के हसीन उनके कदमों पर कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाते हैं। बज़ाहिर तो वो गुलाम थे, मगर अमीरुल मोमिनीन होकर सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्हें सैयदना बिलाल कह के पुकारा करते। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, ये मिसालें दुनिया में कहीं नहीं दी जा सकती। कई मज़ाहिब हैं, कई ऐसी तकसीम कारियां हैं कि लोगों की इबादत गाहें अलग हैं, अलग अलग कम्युनिटी की इबादत गाहें अलग हैं, साथ मिलकर दीगर मज़ाहिब वाले इबादत नहीं कर सकते। मगर ये इस्लाम ही तालीम देता है कि एक अमीर, एक अरबी, एक अजमी, एक अफ्रीकी, एक यूरोपी और एक गरीब इस्लाम भी मुसलमान जो है वो एक ही सफ में खड़े होकर रब की इबादत करते हैं। कोई तफरीक नहीं है। जब भी तो शायर ने कहा था, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये इस्लाम की तालीमात हैं। बहरहाल तस्किरे भी होते रहेंगे, मदरी फूल भी मिलते रहेंगे। उम्मीद है आप कुछ बातें नोट भी कर रहे होंगे। और अगर खुदा ना खास्ता, अब जो मैं बात कहने जा रहा हूं, अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मदनी चैनल का व्यूअर, कोई ऐसा मदनी चैनल का नाज़िर यहां हमें सुन रहा है जिसके दिल में ये बात होती है कि मेरी बोली, मेरी जबान और दीगर जबान वालों से मैं नफरत करता हूं, मैं इन लोगों की बात नहीं सुनता, बात करते लोग इस तरह, मुझे जरा अच्छा नहीं लगते ये लोग, तौबा तौबा तौबा। अगर मुसलमान हैं, मेरे आका के उम्मती हैं, सारे हमारे भाई हैं, खुदारा नफरतें न बढ़ाओ, मोहब्बतें आम करो। यही मेरे आका की तालीमात है। आका अलैहिस्सलाम को क़यामत के दिन क्या जवाब देंगे? उनकी शफाअत लेनी है और उन्हीं के गुलामों से नफरत करनी है, उन्हीं के गुलामों से जनाब वो दुश्मनियां लेनी है कि उसकी जबान दूसरी है। कितनी खूबसूरत बात की मुबल्लिग दावत इस्लामी ने, क्या उसने खुद से इख्तियार की है? अरे रब ने उस इलाके में पैदा किया, उन माँ बाप के यहाँ वो पैदा हुआ, उसका क्या कसूर है आपको अगर वो जबान अच्छी नहीं लगती? तो खुदारा ये इल्हामी जबानें हैं। अरे चाइना में रहने वाला हो, यूरोप में रहने वाला हो, अफ्रीका में रहने वाला हो, अमेरिका में रहने वाला हो, पाकिस्तान में रहने वाला हो, हिंदुस्तान में रहने वाला हो, मेरे आका का गुलाम है, वो हमारा इमाम है, वो हमारी आंखों का तारा है। ये मोहब्बतें कायम कीजिए और दावत इस्लामी प्रैक्टिकली आपको इन मोहब्बतों को आम करने का दर्स देती है। आइए मुबल्लिग दावत इस्लामी से कुरानी आयत, उसका तर्जमा और उसके बारे में कुछ बताइए। माशाल्लाह, आपने बहुत प्यारे अंदाज में इस सेट को यूँ समझे कि ऐसा वाज़े कर दिया है कि इंशाअल्लाह मज़ीद सिलसिलों में भी थीम भी खुल गई है इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ना, वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू, हमने ये गिरोह, ये जो तुम्हें बनाया है इसलिए है, तुम्हारी ये अलग अलग ज़बान है, ये सब पहचान है, ये इसलिए है तुम पहचाने जाओ तुम्हारा ख़ानदान क्या है। बाकी ये इज़्ज़त का मायार तो नहीं है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, बेशक तुम में ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो ज़्यादा तक़वे वाला है। हमें इस पर अमल करना चाहिए। खैर जी ज़रूर, वो ये है कि अगर बिलफर्ज ये हमारे जो आशिकाने रसूल हैं, ऐसे हमारे इस्लाम भाई, उनसे मेरा एक सवाल है कि अगर बिलफर्ज वो ऐसे इलाके के अंदर चले जाते हैं कि जहाँ पर जिनकी बोली उनको अच्छी नहीं लगती, और वहाँ अगर कोई अल्लाह का वली है, अब ये क्या वहाँ पे अल्लाह के वली के दरबार में नहीं जाएंगे, हाज़री नहीं देंगे? अच्छा चले, दरबार तो दूर की बात है, क्या जिंदों में औलिया नहीं होते? जिस कौम से आप नफरत कर रहे हैं, अगर उसमें अल्लाह के वली हैं, आप उस जो जबान वालों को कह रहे हैं सब मुझे अच्छे नहीं लगते, अरे वहाँ अल्लाह के कितने नेक बंदे होंगे, कितने औलिया होंगे, बारगाह इलाही में मुकर्रब होंगे। अब ये पश्तो बोलने वाले पठान, देखो ये दिल की बात की है इन्होंने। अब हमारे पठानों को बुरा भला कोई ना कहे, माज़अल्लाह ऐसा जुमला आप कहते हैं कि जनाब पश्तो जहन्नम की ज़बान है। अरे आला हजरत हमारे खान थे, और आज फैज़ान आला हजरत है ये मदनी चैनल, दावत इस्लामी फैज़ान आला हजरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी बोली बोलने वाले हमारे, मैंने कहा ना पैरामीटर हमारा क्या है, जो हमारे आका का है, नबी पाक का गुलाम है, वो हमारे दिल का तारा है, हमारा भाई है। हाँ, जो आका का नहीं, उसकी बोली से प्रॉब्लम नहीं हमको, उसके अकीदे से प्रॉब्लम है, उसके थिंकिंग से प्रॉब्लम है। हाँ, इसमें जरूर देखा करें, रिश्तेदारी करते वक्त भी हम ये तो जरूर देखते हैं, लड़का कमाता कितना है, दिखता कैसा है, खानदान कैसा है। अरे ये देखो मेरे आका के बारे में क्या सोचता है, औलिया इकराम से मोहब्बत करता है नहीं करता। हालांकि हमने सुना जो अल्लाह के दोस्त से दुश्मनी करे, अल्लाह उससे ऐलान जंग फरमाता है। अब जिसने रब से ऐलान जंग किया, हमने उससे रिश्ता कर लिया। बच्ची देते वक्त, बेटे की शादी करते वक्त ये जरूर देखा करें कि हम जहां रिश्ता करने जा रहे हैं वो लोग, उनकी थिंकिंग क्या है, उनके थॉट्स क्या हैं। अगर वो आशिकान रसूल हैं, आशिकान सहाबा हैं, आशिकान औलिया हैं, बाकी चीजें नहीं भी है ना, ये मोहब्बत और निस्बत जो है ना उनको इंशाल्लाह पार लगा देगी। और जो दुश्मनी रब से करके बैठा है उसको हम रिश्ता दे रहे हैं, आगे जाके तबाही होना है उसने। तो बहरहाल ये वो बातें हैं, अल्लाह करे
دل میں اتر جائے میری بات. تو آج سے میں یہ چاہتا ہوں، اللہ کرے آج تو سلسلہ تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گا، شاید کالز نہ آ سکیں، لیکن اگر آ جائیں ہم کل بھی کوشش کریں گے کہ آپ کی کالز چلائیں گے کہ اگر کوئی ایسا ہے اسلامی بھائی، اللہ نہ کرے ہو، اگر ہے اور اس کے دل میں کوئی ایسی تھنکنگ کسی بھی زبان کے بارے میں تھی، تو آج وہ نیت کرے کہ انشاءاللہ میرا دل صاف، میں آقا کے غلاموں کے لیے اپنا دل بڑا کروں گا. سارے مسلمان ہم بھائی بھائی ہیں، محبتوں سے رہیں. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، تھوڑی زندگی ہے، اس میں نفرتیں کیوں لاتے ہو؟ محبتیں عام کرو، ہنستے مسکراتے دوسروں میں محبتیں بانٹتے. مسکرانا بھی صدقہ کہا گیا کہ مسکرائیں تو اس میں بھی صدقے کا ثواب ہے. تو محبتوں کے ساتھ جیے، دوسروں کے لیے محبتیں بانٹیں. اور اب بڑی پیاری بات بزرگ فرماتے ہیں، سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر. جو بندہ سب کا بھلا سوچتا ہے نا، اس کا برا نہیں ہوتا. اور جو برا سوچتا ہے، نیگیٹو سوچتا ہے، کسی کے لیے کھڈا کھودتا ہے، خود ہی جا کے اس میں گر جاتا ہے. اللہ کرے ہم لوگوں کے لیے خیر خواہ بن جائیں، مسلمانوں کے لیے نرم ہو جائیں، اچھا سوچنے والے بن جائیں. کوئی بات نہیں اگر ہماری کوئی چیز کم بھی ہوتی ہے اور کسی کا اچھا ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں. ایثار اسی کا تو نام ہے نا، میرے بھائی کا بھلا ہو جائے. یہاں تو سوچ یہ ہے سب کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے، میرا اچھا ہو جائے. پلیز ایسا نہ سوچیں، یہ اسلام نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے، یہ آقا کی سچی غلامی نہیں ہے. بہرحال سلسلہ آپ سنتے رہیں گے، اس طرح کی بہت ساری واقعات ہم کرتے رہیں گے. مجھے بار بار کالز کا کہا جا رہا ہے، لیکن میں 2-3 بار اشفاق بھائی کے پاس جا کے واپس آ چکا ہوں. تو پہلے انشاءاللہ وہ آیت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کی کالز کی طرف بھی آتے ہیں. سلسلہ ہے عالم تیرا پروانہ، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مدائح اور فضائل کو ہم آیات قرآنی کے ذریعے سن رہے ہیں. اور جو شروع میں ہم نے ابتدان تلاوت قرآن میں آیت پاک سماعت کی، سورہ حدید 27واں پارہ، اس کی 3ری آیت تھی. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اس کا ترجمہ امام اہل سنت اعلی حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اپنے ترجمہ قرآن کنز الایمان میں یوں فرماتے ہیں کہ وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدارج النبوہ کے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو آیت پاک ہے یہ حمد الہی بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہے. اور اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 اوصاف کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ ایسے اوصاف ہیں کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست نعت اس میں بیان کی گئی ہے کہ وہ ظاہر ہیں، وہ باطن ہیں، وہ اول ہیں، وہ آخر ہیں، اور وہ چھپی ہوئی باتوں کو جانتے ہیں. اگر ہم دیکھیں سب سے پہلی صفت اول کا بیان ہوا، تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اول ہیں. اور کیسے اول ہیں کہ دنیا میں بھی اول ہیں، آخرت میں بھی اول ہیں. دنیا میں تو ایسے اول ہیں، فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. اگرچہ ظاہری طور پر آدم علیہ السلام حضور کے والد ہیں، لیکن حقیقت میں دیکھیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی آدم علیہ السلام کے بڑے ہیں، والد ہیں. اور آدم علیہ السلام سے یہ روایت بھی کیا جاتا ہے کہ آپ یہ کہا کرتے تھے کہ جس کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک شعر میں بند فرمایا کہ ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نخل. نخل باغ کو کہتے ہیں. ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی. بل بشر اس کو تھوڑا ڈیفائن کریں حضرت، یہ کمال شعر ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. یہ نکل گیا اشفاق بھائی کہہ کے، لیکن اگر اس شعر کی ڈیپ میں جائیں نا، کمال کیا اعلیٰ حضرت نے کہ ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نخل. بظاہر دیکھیں تو آدم علیہ السلام سب کے باپ ہیں، سب کے والد ہیں، لیکن در حقیقت دیکھیں تو وجود مصطفی کے ذریعے سب کو وجود ملا. حضور علیہ السلام کے صدقے میں ساری کائنات ہے. تو اگر دیکھیں تو ظاہر میں آدم علیہ السلام حضور کے والد گرامی ہیں، لیکن حقیقت میں حضور علیہ السلام ہی سب کی بنیاد ہے. سب کے نخل مانے باغ، لیکن یہاں مراد بنیاد ہے کہ ظاہر میں تو میرے پھول ہیں وہ، لیکن حقیقتاً وہ میری بنیاد ہے، میرے باغ ہیں اس گل کی یاد میں. یعنی وہ پھول جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی یاد میں بل بشر یعنی آدم علیہ السلام یہ یاد کرتے ہیں، یہ صدا دیتے ہیں. تو دیکھا جائے تو واقعی حضور علیہ السلام جو کہ سب سے پہلے ہیں، اول ہیں، ان کے صدقے میں یہ سب کچھ ہے، اور ان کے صدقے میں یہ ساری کائنات ہے. کہا جاتا ہے، روایتوں میں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے سب لوگوں سے، سب ارواح سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب سے پہلی صدا بلا کی جو سب ارواح میں سب سے پہلے جو صدا تھی وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تھی.
اور مزید دیکھا جائے تو آخرت میں بھی حضور پہلے ہیں. سب سے پہلے آپ اپنی قبر منور سے جلوہ فرما ہوں گے, سب سے پہلے آپ شفاعت کا دروازہ کھولیں گے, سب سے پہلے آپ جنت میں جائیں گے, سب سے پہلے آپ کی امت جنت میں جائے گی. وہ آپ اول ہیں, آپ والے اول ہیں. پھر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے تحت ایک بڑی خوبصورت بات یاد آئی, آپ والے اول آپ نے کہا. حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ اور امت اس وقت تک جنت میں نہ جائے گی, بلکہ دوسری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت جنت میں نہ جائے, اور انبیاء پر, باقی سب پر جنت حرام ہے جب تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں سب سے پہلے نہ جائیں. اعلیٰ حضرت کا مجھے وہ شعر یاد آ گیا, خلد ہے سب پر حرام جائے نہ جب تک غلام. یعنی میرے آقا کے غلام جب تک نہیں جائیں گے, جب تک کوئی اور نہ جائے گا. خلد ہے سب پر حرام جائیں نہ جب تک غلام, ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اولیت ہے, جس کو آیت میں اول کہہ کے حضور کو مخاطب کیا گیا, ان کی وصف کو بیان کیا گیا, موصوف کیا گیا. پھر فرمایا هو الآخر, وہی آخر بھی ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخر کیسے ہیں کہ آپ ہی کو آخری کتاب عطا کی گئی, آپ ہی خاتم النبیین ہیں, آخری نبی آپ ہی ہیں, اور آپ کا ہی دین قیامت تک رہے گا. آخر دن تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دین ہے وہ باقی رہے گا. اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے بھی اس پوری آیت کو گویا اپنے شعر میں بیان کیا ہے کہ نماز اقصا میں تھا یہی سر, ایاہ معنی اول آخر, کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے. دیکھیں ہم اگر نثر میں شعر سنائیں نا تو چلتا ہے, آپ جب شعر سنائیں وقت زیادہ ہو گیا ہے, پہلی اپنا ہے عالم تیرا پروانہ ہے تو چلتا رہے گا, اگلے سلسلے میں آیتیں پڑھ لیں گے. سبحان اللہ. نماز اقصا, نماز اقصا میں تھا یہی سر, ایاہ مانا اے اول آخر. نماز اقصا میں تھا یہی سر, ایاہ مانا اے اول آخر, کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے, کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر دیکھو جو سلطنت آگے کر گئے تھے. سب سے آخر میں تشریف لائے اور سب سے آگے کھڑے ہیں, اول بھی ہیں آخر بھی ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفت ظاہر, تو ظاہر کیسے ہیں, ہر ایک پہ ظاہر ہے. دنیا کی کسی خطے میں رہتا ہو, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اس پہ ظاہر ہے. ایمان نہ بھی لایا تو بھی پیارے آقا کے اوصاف, مسلمان ہو, کافر ہو, یہاں تک کہ شجر و حجر تک کیوں نہ ہو, سب حضور کو پہچانتے ہیں. سب جانتے ہیں کہ حضور ہی مالک کائنات ہیں, محبوب رب کائنات ہیں. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہی نہیں, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے, ان کے ایک ایک وصف کے بارے میں جانتے تھے, ان کے والدین کو جانتے تھے. آمد ہونے سے پہلے سے ہی, آمد سے پہلے ظاہر تھے, آپ کے والدین کی علامت ظاہر تھی. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو رب تعالیٰ نے فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت نے اس بات کو بڑے پیارے انداز میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں میں حضور علیہ السلام کے اوصاف کو اس پیارے انداز میں ڈالا تھا, اس پیارے انداز میں بیان کیا تھا کہ وہ لوگ نہ دیکھتے ہوئے بھی حضور کے دیوانے ہو گئے, حضور کے پروانے ہو گئے تھے. تشریف نہیں لائے تھے اور پہلے ہی پروانے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گویا رب کا ایک احسان ہے. بابل کا واقعہ, کیسے کیسے واقعات سنیں گے آپ انشاءاللہ آگے. واقعات ہیں, پچھلی امتیں اپنی جنگوں میں حضور کے نام کے ذریعے دعائیں کرتی تھی اور فتح یاب ہوتی تھی, اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں سب پہ ظاہر تھے. میں سوچ رہا ہوں ظاہر جو شخصیت ہو وہ باطن کیسے ہو سکتی ہے, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. میں خود سوچ رہا تھا بھی آگے کیا بیان کریں گے, تو آپ بھی سوچ رہے ہوں گے. سوچتے رہیے, کچھ کال شامل کرتے ہیں, پھر اشفاق بھائی سے پوچھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اسد امین اتاری عراق کربلا سے بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل, یہ سلسلہ عالم تیرا پروانہ بہت ہی پیارا ہے. ماشاء اللہ عز و جل, دعوت اسلامی کا ہر سلسلہ ہی بہت پیارا ہوتا ہے. اس سلسلے میں تمام مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کو مرحبا میری طرف سے. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی اور تمام مبلغ دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی عزت اور ترقی عطا فرمائے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ کربلا معلیٰ سے آپ نے کال کیا، سب سے پہلے تو ہمارا سلام دیجئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، اور جہاں جہاں مزارات ہیں۔ اور آپ نے بڑی کہتے ہیں بعض اوقات کچھ سبقت لسانی بھی بڑی جو ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے۔ لفظ تو ہے عالم تیرا پروانہ، کہ ساری دنیا عالم، سارے عالم میرے آقا کے پروانہ ہے، لیکن آپ نے کہا عالم تیرا پروانہ۔ سچی بات تو ہے کہ وہ عالم ہی نہیں ہو سکتا جو نبی پاک کا پروانہ نہ ہو، وہ کیسے عالم بن سکتا ہے جو آقا کا پروانہ نہ ہو؟ تو بات آپ نے وہ بھی ٹھیک کی ہے۔ تو عالم ہو یہ کوئی بھی ہو، میرے آقا کا اگر وہ پروانہ ہے تو ہی وہ صحیح انسان ہے۔ بہرحال عشق رسول چونکہ زندگی ایمان کی جان ہے، تو بہت شکریہ آپ نے کال کیا۔ اس طرح کی کالز اور ایسے مبارک مقامات سے کال اور حوصلہ دیتی ہیں کہ اس وقت رات کے کہاں کہاں سلسلہ دیکھا جا رہا ہے۔ اگلی کال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا نام ڈاکٹر زیرک اتاری ہے۔ ماشاءاللہ عالم تیرا پروانہ سلسلہ تحقیق ہے، بہت خوشی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مدنی چینل نے ساری ٹیم کی جیڑی درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، اور اس طرح نے مزید سلسلے کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے وچ خوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نی شان جیڑی ہے قرآن پاک نی آیتاں تو سننے واسطے مل سی اساں کی، اور علم وچ بھی اضافہ ہو سی تے عشق وچ بھی اضافہ ہو سی۔ الحمدللہ یو کے وچ کثیر تعداد اسلامی بھائیاں نے جڑا کہ آزاد کشمیر ریجن نال تعلق رکھنے اور میر پرنی زبان بول لیں، تے میں امید کرنا کہ انشاءاللہ اگلے چند سلسلیاں وچ کوئی نہ کوئی میر پوری مبلغ بھی جڑا نا تساں سٹیجاں پر بال سو، اور انشاءاللہ یو کے اور یورپ بھی جتنے بھی سارے میر پوری بولنے والے اسلامی بھائی انہوں نے بھی حوصلہ افزائی ہو سی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے میر پوری پنجابی نال تو بہت ملتی ہے، ماڑیا اپنی زبان ہی میر پوری ہے، تھوڑی زبان میر پوری ہے۔ چلو بھائی تھوڑا کم ہو گیا نے، ساڑھے مبلغ ملٹی لینگویج نے، تو انشاءاللہ پنجابی تے میر پوری تو پشتو تو دیکھو فائدہ ہے دعوت اسلامی دا، تسی دسیا اور سانو مبلغ موجود نے، تو تسی سانو کی دو گے مدنی فیس وچ؟ صحیح بول رہا ہوں، تسی سانو کی دو گے مدنی فیس وچ؟ تو اچھی اچھی نیتیں بھی یو کے سے ڈاکٹر زیرک صاحب نے کال کی انشاءاللہ۔ چلیں اب ہند کو آپ نے سوال تو کوئی کیا نہیں ہے، آپ نے دعائیں دی ہیں، اور آج تو ماشاءاللہ کالز کر کے سب دعائیں دے رہے ہیں۔ کاش یہ بھی نیت کرتے جائیں کہ پھر انشاءاللہ مدنی قافلوں میں بھی سفر کریں گے، اور خاص طور پہ مدنی مذاکرے میں شرکت کی تمام ہی دنیا بھر کے ناظرین نیت کریں کہ امیر اہل سنت جب تربیت فرماتے ہیں ہم سب کو ان سلسلوں میں شامل ہو کر اس میں بھی مدنی پھول حاصل کرنے ہیں۔ اگلی کال دے دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں کال یہ اب یاد رہے کہ لگتا ہے یہ پہلے ریکارڈ ہو گئی تھی، آج ہم نے پریکٹس کرائی ہے سلام کی، تو دوبارہ ایک بار پریکٹس کرا دیتا ہوں، جو دوبارہ دہرا لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ درست کر لیجئے اور پھر سلام کی دوبارہ بھی کیجئے گا۔ اگلی کال پوری کیجئے۔ نیام الحق اتاری دبئی سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کے سلسلہ عالم تیرے پروانہ بہت اچھا لگ رہا ہے، تو مختلف زبانوں کے ساتھ ساتھ ہمارا بنگلہ زبان کو بھی آپ کے ساتھ رکھیں۔ بنگالی بھائی ماشاءاللہ کیمون آسن، امید ہے بھالو آسی ہوں گے آپ، اتنی آتی ہے مجھے بنگالی، لیکن یقیناً اب کتنی زبانیں، اب دنیا میں تو میرا خیال ہے ہزاروں لاکھوں زبانیں ہوں گی۔ خیر میری نیت ہے انشاءاللہ ہمارے ساتھ جب یہاں بنگالی مبلغ موجود ہوں گے ہم انشاءاللہ چینج کرتے رہیں گے، اور اگر مجھے رکن شورا ہمارے علی بھائی یا بنگلہ دیش کے ذمہ داران سن رہے ہوں تو ہمیں آپ ویڈیو پیغامات کے ذریعے کچھ بنگالی میں سیگمنٹ بنا کے بھیج دیں، کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بنگالی میں ریکارڈ کر کے بھیجیں گے، ہم کوشش کریں گے سلسلے میں کبھی کبھی وہ بھی چلا دیا کریں گے۔ مختلف مجھے یوروگائی سے میسج آ رہا ہے کہ اسپینش زبان کی کمی ہے، تو ظاہر ہے کہ ہمارا سیٹ بھی اور ہمارے پاس جو جگہ ہے وہ بھی تھوڑی ہے، یوں تو شاید سینکڑوں مبلغ بٹھانے پڑیں گے، لیکن انشاءاللہ وی ٹرائنگ ٹو چینج۔ انشاءاللہ ایک اور کال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام محمد شکر علی اتاری است. ما در شهر لندن سیتی زندگی میکنم. ما فامیل افغانی هستیم و مرید پیر صاحب هستیم. پروگرام شما مملو از معلومات است. ما یک التجا دارم برای اسد اتاری بای یک کلام فارسی اگر امکان دارد. جزاک الله خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ فارسی زبان میں بھی کال آ گئی ہے جناب،
اور یہ ہے دعوت اسلامی. دیکھیں اب مجھے یہ بھی نہیں پتا ان کا نام کیا ہے اور یہ کہاں سے بول رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایک مبلغ دعوت اسلامی ہیں جو اس وقت ہمارے MCR میں کالز ریسیو کر رہے ہیں، اس کو سن رہے ہیں. تو اب میں ان مبلغ دعوت اسلامی سے گزارش کروں گا کہ بھائی یہ بتائیں یہ فارسی زبان میں انہوں نے کیا فرمایا. اچھا، اب ان کی کال کا لفظ پر لفظ ترجمہ آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا انشاءاللہ عز و جل. آپ ایسا کریں کہ یوں کہہ دیں کہ ان کی کال کا خلاصہ عرض کروں گا انشاءاللہ، یا فرمائیں گے آپ؟ ان شام بھائی کی کال کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ شکیب علی اتاری بھائی نے لندن سے کال کی اور یہ بیسیکلی افغانی ہیں، اور فارسی میں انہوں نے فرمایا کہ مجھے آپ کا سلسلہ بے حد پسند آیا، اور فارسی زبان میں ایک کلام کی فرمائش کی ہے. کیا بات ہے. فارسی، اور اگر آپ اجازت دیں تو ان کو تھوڑا سا جواب بھی عرض کر دوں. جی بالکل. پہلے ان کو میں عرض کرتا ہوں کہ انہیں مرحبا کہیے اور کہیے کہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. لندن میں دعوت اسلامی کے الحمدللہ مراکز بھی قائم ہیں، وہاں ہفتہ وار اجتماع بھی ہوتے ہیں، وہاں پر الحمدللہ مدنی قافلے بھی سفر کرتے ہیں. تو دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے وہاں رابطہ کریں. بلکہ اس وقت دنیا بھر میں جہاں کہیں عاشقان رسول دیکھ رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک یا اپنے شہر میں دعوت اسلامی والوں سے رابطے میں آ جائیں، اس پیاری تحریک سے وابستہ ہو جائیں جو ہمیں عشق رسول کے جام بھر بھر کر پلا رہی ہے. لینگویج کی جو دوریاں ہیں دیکھیں کیسے ختم ہو رہی ہیں. کبھی بنگالی کال آ رہی ہے، کبھی فارسی کال آ رہی ہے، کبھی پنجابی کال آ رہی ہے. تو بہرحال دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جائیں. overseas@dawatislami.net ہماری MCR کی مجلس سے گزارش ہے. یہ ای میل ایڈریس اسکرین پر لگا دیجئے. overseas@dawatislami.net آپ اس پر میل کریں گے. آپ دنیا میں جہاں کہیں ہیں انشاءاللہ آپ اپنا ایڈریس بتائیں گے، اپنا ڈیٹیل بتائیں گے تو ہمارے ذمہ داران آپ کے ملک میں موجود دعوت اسلامی والوں سے رابطہ کرا دیں گے. تو آپ فارسی زبان میں ہمارے اسلامی بھائی کو لندن میں دعوت اسلامی والوں سے رابطے کی دعوت دے دیجئے. شکیب علی اتاری بھائی، آمد شما در سلسلہ عالم تی پروانہ، آمد شما در یہ سلسلہ مرحبا، چشم ما روشن، دل ما شاد. اللہ تبارک و تعالی شمارا اور شما تمام خانہ والا را حضور رحمت و برکت عطا میکنہ. آجی صاحب گلہائے مدنی بارگاہ شمارا عرض کدا کہ درون لندن دعوت اسلامی درون لندن فیضان مدینہ مدنی مراکز ہم آستا اور ازون جی چی ہفتہ وار اجتماع ہم مشوا. شمارا درخواست یہ ہستا کہ درون لندن اسلامی بھائی کے عزم و آستا شما ہمیں تمام اسلامی بھائی را کانٹیکٹ میں کنا اور ہفتہ وار اجتماع بجان شما پابندی میں کن. اللہ تبارک و تعالی شمارا رحمت و برکت عطا میں کنا. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو امید ہے کہ ماشاءاللہ فارسی کلام اور سبحان اللہ مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی کا کلام تو کیا ہی بات ہے. اب تین نعتخواں ہیں جو بھی سنانا چاہیں. واہ تدم فرسودہ جاں پارا زے ہجراں یا رسول اللہ. واہ کی پروانہ، اپنا سب کچھ اپنے آقا پر قربان کرنے والا پروانہ. کیسا کلام تھا. واقعی کبھی کبھی یہ فیلنگز ہوتی ہیں کہ کچھ الفاظ اس عالم میں لکھے گئے ہوتے ہیں کہ آج سینکڑوں سال گزرنے کے بعد بھی جب وہ الفاظ سامنے آتے ہیں زبان سمجھ نہیں آتی مگر وہ دل کے دروازے پر دستک دیتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ یہ کس نے لکھے ہیں، کیسے عالم میں لکھے ہیں، کیا چاشنی ہے. حالانکہ انہی الفاظ کو کہیں اور آپ پڑھ لیں وہ کیفیت نہیں بنتی. مگر مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی کا یہ جو کلام ہے کس عشق کے عالم میں لکھا گیا ہوگا. جی ہاں، یہ وہی امام جامی ہے کہ جب یہ مدینہ منورہ جا رہے تھے تمنا یہ تھی کہ پیارے آقا کو یہ کلام سنائیں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کی روایت کتابوں میں اس طرح لکھا کہ گورنر کی خواب میں آیا اور کہا کہ اس کو مدینہ آنے سے روکو. انہیں گرفتار کر لیا گیا. پھر خواب میں تشریف میرے آقا لائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور فرمایا کہ جامی کوئی مجرم نہیں ہے بلکہ اس نے ایک ایسا کلام لکھا ہے کہ اگر یہ میرے دربار پر آ کر اس نے سنایا تو اس سے ملاقات کے لیے مجھے روضہ انور سے باہر آنا پڑے. ذرا سوچئے کیسے بارگاہ مقبول یہ شمع رسالت کے پروانے ہوا کرتے. اس عظیم عاشق رسول کا یہ کلام ہے. چند اشعار اے کاش عشق رسول کے عالم میں ہم بھی سننے میں کامیاب ہو جائیں. فرسودہ جا پارا زی ہجراں
رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارازی ہجران یا رسول اللہ دلم پژمردہ وارا زیسیاں یا رسول اللہ دلم پژمردہ وارا دلم پژمردہ وارا زیسیاں یا رسول اللہ ذکر دا خیش حیران سیاہ شد روز سیاہ ذکر دا خیش حیران سیاہ شد روز سیاہ پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ زجا میں عوب تو مستن بزل جیرے تو دل بستن نمی گویم کے من ہستن سخندہ یا رسول اللہ چسوئے مر گزر آری مسکین ناداری چسوئے مر گزر آری من مسکین ناداری فدائے نقش نالنت کنو جا یا رسول اللہ فدائے نقش نالنت کنو جا یا رسول اللہ چوبازو شفاعت را کشائی بر گناہگارا یا رسول اللہ چوبازو شفاعت را کشائی بر گناہگارا مکل محروم جامیرا درا یا رسول اللہ مکل محروم جامیرا درا یا رسول اللہ پشیمان 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 یا رسول اللہ عاشقوں کے کلام کی بات ہی نرالی ہے.
आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के दो शेर याद आए फारसी के। अगर रानी वगर खानी गुलामम अंत सुल्तानी, कि या रसूलल्लाह अगर आप मुझे धुतकार दें रामदन से धुतकार दें, लेकिन फिर भी या रसूलल्लाह मैं आपके दर पे पड़ा रहूँगा, क्या बात, मैं आपका गुलाम हूँ। अगर रानी वगर खानी गुलामम अंत सुल्तानी, दिगर चीज़ें नमी दम दानम, मुझे और कुछ नहीं पता, अगिस्नी या रसूलल्लाह। और आखिर में फरमाते हैं कि अर्ज करते हैं कि रज़ायत साइले बेपर तुई सुल्तान ला तनहर, शाह बहरे अजी खानम, ये जो कर रहे हैं ना सुखन, शाह बहरे अजी खानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। अब ये आपसे मक्ते का भी मतलब सुनना है, जो मौलाना जामी ने ये मक्ता लिखा और किस आलम में लिखा और क्या खूबसूरत इल्तिजा है। मगर यहाँ मैं एक इशारा देना चाहूँगा, इमाम जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह सैकड़ों साल पुराने बुज़ुर्ग हैं और कैसे आशिक रसूल हैं। आपने वाक़या भी सुना, दुनिया उनका नाम जानती है, अपने कलाम में बार बार वो या रसूल अल्लाह कह रहे हैं, हर शेर के आखिर में या रसूल अल्लाह कह रहे हैं। लेकिन हुजूर ये जो चू बाजुए शफाअत रा कुशाई बर गुनाहगारा, क्या तस्किरा है ये? इसका कोई खास तो मेरे ज़हन में नहीं है मफ़हूम जी। इसका जो माना मैंने पढ़ा कि जब क़यामत के दिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप शफाअत का बाजू फैलाएं तो आका जाम